أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बल आलमीन। आओ कुरान समझे आसान तरीके से कोर्स नंबर 2 में आप सब बहनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और खुश आमदीद और वेलकम भी। और अब बाय बाय भी नज़दीक आ रहा है, हमारा बिल्कुल लास्ट वीक है। आखिरी दो लेसन आज और कल, फिर ये हमारा कोर्स 2 जो है अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद बस हम एक ग्रैंड रिवीजन करेंगे और फिर उससे नेक्स्ट वीक आपका इंशाल्लाह क्विज होगा। तो बिल्कुल एंड पे हैं, अब आप लोग अपनी सुस्तियाँ शुस्तियाँ छोड़ दें, सारी जो भी मसले मसाइल हैं अब अपना पढ़ाई को टाइम दें, जल्दी जल्दी कवर करके सारी चीज़ें मुकम्मल करें, होमवर्क भी वर्कबुक भी। और अपनी रिवीजन से पहले पहले सारा कुछ पूरा होगा तो फिर आपको अच्छी अच्छी रिवीजन होगी और मज़ा भी आएगा सुनने का। वरना ये कि अगर आपका पढ़ने वाला रहता हो तो फिर वो समझ भी उस तरह नहीं आ रही थी और मुश्किल लग रहा होता है थोड़ा सा ना। और फिर वो जो सवाल होते हैं वो बाद में रेज होते हैं कि अच्छा ये तो पूछना था, इसका तो ये था और वो था। तो बेहतर है आप पहले ही कर लें। दूसरा, मैंने आज कोर्स के मकासद QC2 के मकासद वाली स्लाइड भी आपको ग्रुप में भेजी है, एक दफ़ा उस पर भी नज़र मार लें। हमें पता होना चाहिए कि हमने जो कोर्स शुरू किया था तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, तो क्या हम उसको पूरा कर पाए या नहीं कर पाए। तो उसमें यही सारे पॉइंट थे ना कि हम कुरान पाक के पहले पारे के 5 सफ़े पढ़ने थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको कर रहे हैं। और कमज़ोर अफ़ाल हमने पढ़े। फिर हमें कम से कम एक लाइन में 7 लफ्ज़ हमें समझ आने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड पे, खासकर सूरह बकरा में, क्योंकि सूरह बकरा आसान है। बाकी एंड वाली कुछ सूरतों में हैं ज़्यादा वर्ड मुश्किल हैं, लेकिन जो एवरेज है और जो सूरह बकरा को देखें तो टोटल एक लाइन में जो वर्ड्स हैं, जो हमने पहली क्लास में QC1 में पढ़ा था कि 9 वर्ड्स होते हैं मैक्सिमम ना, एवरेज। तो 9 में से जो QC1 करने के बाद 5 6 तो उस वक्त ही पता चल जाए, 5 या 4 5 तो हमारे हो जाते हैं। और अब हमारे दो मजीद यानी कि 7 की एवरेज हो जाती है कि एक लाइन में हम 7 वर्ड्स जान चुके होते हैं। फिर वही बात कि हम हर आयत को पढ़ते हैं, उसको कुरान को फिर अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं, उसमें से अपने लिए सबक लेते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या पैगाम है, वो भी हम कर रहे हैं। साथ साथ 200 से ज़्यादा जुमले, जो हम इतने सारे अफ़ाल सीखे तो उनके जो हमने सेंटेंसेस जुमले किए हैं वो हमें बहुत हेल्प करते हैं कुरान को समझने में। और ग्रामर तो है ही साथ, और ये सारा कुछ ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा था ऑब्जेक्टिव उसको हम कर रहे हैं अचीव। लेकिन ये कि QC2 अच्छा सा इसको कर लें, इन टेबल्स की जान कभी भी नहीं छूटनी, ना 1 की ना 2 की। ये हमेशा, ये बेसिक है, ये हमेशा साथ चलेंगे। QC3 के जो ग्रामर है वो थोड़ी डिफरेंट है, वो समझ लें एक डिफरेंट स्टाइल के होंगे, इसी यानी कि इन्हीं टेबल से मिलते जुलते, लेकिन वो एक नई चीज, हम नई रेसिपी तैयार करेंगे अब इन्हीं चीजों को यूज करते हुए। तो वो थोड़ा फिर अगर चीजें ज्यादा मिक्सअप होंगी तो मुश्किल होगा, इसलिए बेहतर है पहले QC1 जिस तरह आपने पक्का पक्का कर लिया था, अब QC2 के भी टेबल्स आपको, खासकर जो मास्टर जो टेबल है उसके जो टेबल्स हैं वो आपको अच्छे आने चाहिए। तो फिर आपका QC3 इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा हो जाएगा। वो थोड़ा सा यानी कि स्टाइल यही है लेकिन चीज़ें थोड़ी सी यानी कि डिफरेंट हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसको शुरू करते हैं। पहले इसको आज हम करें अपना लेसन 5 और सी, 5C, जिसमें हम कुरान पार्ट में पढ़ेंगे आयत नंबर 34 एंड 35। और फिर हम ग्रामर बार में आज एक नया फेल पढ़ेंगे, और जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, अभी तक हम जितना पढ़ा था उसकी रिवीजन कर रहे थे, लेकिन आज हम एक नया फेल इंशाल्लाह शुरू करेंगे। उसी यानी कि टेबल में से एक और स्पेस फिल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पहले इसको देख लें कुरान पार्ट में जो हमारी थीम थी इन 5 पेजेस में, उनमें 4 का तो टॉपिक ही हिदायत चल रहा था कि मुत्तकियों की हिदायत की बात हुई, फिर काफिरों की हिदायत की, फिर मुनाफिकीन के बारे में लंबी चौड़ी बात हुई, फिर कुरान की दावत ओवरऑल अल्लाह ताला ने बताया कि कुरान किन के लिए है और क्या उसकी दावत है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर उसका चैलेंज अल्लाह ताला ने किया कि अगर आपको नहीं मानना तो फिर ले आओ इस जैसी कोई सूरत, वो सारा सिलसिला। और उसमें फिर अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें भी याद कराई कि तुम जमीन को देखो, आसमान को देखो, इन फलों को देखो, और इन जमीन से कैसे उगते हैं, और आसमान से कैसे बारिश हो, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने याद कराई कि फिर भी तुम कैसे इनकार कर सकते हो उस रब का जिसने तुम्हें पैदा किया। और वो सारी बातें हमने की। उसके बाद लास्ट पेज पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा, यानी उस पहले इंसान की बात जिसको हिदायत दी गई। तो अल्लाह ताला ने बात फिर शुरू ही हजरत आदम से कर ली। तो वो हम पढ़ रहे थे, उसको हम देख लेते हैं। हमने अपनी राइट हैंड की 5 फिंगर्स पे 5 पेजेस को रखा था, और हर पेज के 4 हिस्से किए गए थे।
اس حساب سے 5 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں تو 20، یہی ہمارے 20 لیسنز ہیں، اور اسی طرح 20 کر کے ہم نیکسٹ لیولز بھی کریں گے، ایک یعنی کہ پھر لیفٹ ہینڈ، پھر رائٹ، پھر لیفٹ، اس طرح چلتا رہے گا۔ اور یہ ان کے اشارے تھے، ہم نے ہر پیج کو جو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، ایک 4 ٹاپک دے دیے، اس کو 4 پوائنٹر کہہ دیں، 4 اشارے کہہ دیں، وہ صرف اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس والی آیتوں میں کیا بات چل رہی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی ٹاپک اس کو شو کرے گا، ایک ٹاپک میں یا ایک اشارے میں ایک سے زیادہ ٹاپک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو میجر اس کی بات تھی اس کا بس ایک ہنٹ کے طور پہ رکھ لیا گیا، تاکہ حفظ کرنے میں بھی آسانی ہو، سبق یاد کرنے میں بھی آسانی ہو، اور ریلیٹ کرنے میں بھی چیزوں کو آسانی ہو۔ تو وہ ہمارے اشارے کیا تھے؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات، یہ پہلے پیج کے ہو گئے۔ دوسرے تھے کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں اور دو رخے ہیں، یہ ہمارے دوسرے پیج کے تھے۔ تیسرے پیج پہ ہم آئے تو آگ کی مثال دی، بارش کی مثال دی، اور ان دونوں مثالوں میں منافقوں کا ہی ذکر تھا۔ پھر اس کے بعد قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج، یہ ہمارے 3 پیج ہو گئے تھے، جہاں اس کے بعد پھر مڈ کوئز ہوا تھا۔ اب ہم نے جو مڈ کوئز کے بعد چوتھا پیج شروع کیا ہے، جس میں پہلا کیا ٹاپک تھا؟ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم اس کے بعد 5واں پیج پڑھیں گے، اس کی شارٹ فارم بھی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ 5ویں پیج پہ ہمارے اشارے تھے خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، اور پھسلانا اور توبہ۔ یہ لیکن یہ چاروں ٹاپک جو ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ریلیٹ ہیں، انہی کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تو فرشتوں سے جو مکالمہ ہوا، جو بات چیت ہوئی، وہ سارا۔ پہلا کیا ہے؟ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، اور پھر آخری پھسلانا اور توبہ۔ تو آج ہم سیکنڈ لاسٹ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ دیکھیں اس کے اندر بھی اس طرح کے ورڈز آئے ہیں آیت میں کہ جو اس کو آپ آرام سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، سجدہ اور ابلیس۔ اس آیت کے اندر ہی ہے، شروع میں ہی ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو دونوں ورڈ آ گئے، اس سے آپ آرام سے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ ابلیس کا نام بھی اس میں آیا ہوا ہے، تو ہم اس نشانی کو پکا کر سکتے ہیں کہ یہ والا اشارہ اس والی آیتوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے 2 آیتیں پڑھنی ہیں، 34 اور 35۔ پچھلی آیتوں سے جو ریلیشن ہے اس کا، وہ آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی جو اس پیج پہ حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہوئی تھی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں دنیا میں، ان کا یعنی ان کے بنانے کا ذکر، ان کے پیدا کرنے کا، اور پھر ان کو علم دیے جانے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو علم دیا، نام سکھائے۔ اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ آگے ذکر کریں گے مزید ان نعمتوں کا جو حضرت آدم علیہ السلام کو ملی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہمارے لیے اسباق نکلیں گے ان کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، پھر لاسٹ پہ دوبارہ پڑھیں گے تو ہمیں اس کی زیادہ اچھی سمجھ آئے گی کہ واقعی ہی یہ ٹاپکس اس میں سے یہ اسباق ہمارے لیے نکلتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اکرام کیا فرشتوں کو سجدے کا حکم دے کر۔ نمبر 2 تکبر اور حسد شیطانی صفات ہیں۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر آگے ہے کہ گناہ کی جگہوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو یہ ہمارے ہیں اسباب، ٹھیک ہے۔ آگے ہم دیکھیں اگر ورڈز اپنے، تو ورڈز بھی بہت تھوڑے ہیں، 2 2 4 2، کتنے تھوڑے ہو گئے نا، ایوریج آپ نکالیں تو 3 اور 3 سے کم ہی بنتی ہے۔ تو یہ ہماری ہو جائیں گی، اس میں بہت آسان ہے انشاءاللہ، ورڈز بھی آسان ہیں، کوئی 1 یا 2 ورڈز ایسے ہیں جو آپ کے لیے نئے ہوں گے، باقی سارے ہی آپ کو آتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں 1 بائی 1، پہلی آیت لے لیتے ہیں 34 اور پھر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، اور پس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اس کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں ورڈز۔ سب سے پہلے دیکھیں واعظ، اب یہ تو ہمیں پتا ہے وا اور از جب، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ از جب آتا ہے تو اٹ مینس اللہ تعالیٰ کچھ پرانی بات یا کچھ یاد کرا دیتے کہ اور یاد کرو جب ایسا ہوا تھا نا، تو واعظ، اور جب قلنا ہم نے کہا، قلنا کا ہم نے فعل پڑھا ہوا ہے کالا، تو وہاں پہ ہی ماضی کے اندر 6 نمبر پہ آ جاتا ہے قلنا، اپنی طرف زیادہ انگلیوں سے نا کہ ہم نے کہا، للملائکتی، اور کالا فعل کے ساتھ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب کسی کو بات کہی جاتی ہے تو اس ذات کے ساتھ پھر لی کا پریپوزیشن آتا ہے، لی کا حرف جر لگاتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بات کس سے کہی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یعنی کہ اور جب ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے، ٹھیک ہے۔
آگے اگر اب دیکھیں آگے آگے اس جدو، جب ہم ملا رہے تھے تو پھر ہونا تھا للملائکۃ اسجدوا، لیکن اگر ہم نے اس کو الگ سے پڑھنا ہے تو یہ سجدہ فعل سے اس کا آیا ہے امر، جمع امر، کہ تم سب سجدہ کرو۔ اور آپ کو پتا ہے ساجدہ فعل جو ہے نصر باب سے ہے نا، یہ ہم نے اس والی دہرائی میں بھی دیکھا تھا۔ تو اس کا پھر جو امر بنے گا وہ پیش کے ساتھ اس جدو، ٹھیک ہے، اس اگر ہم اسے الگ سے پڑھیں گے تو اس جدو، تو ہم اس جدو یہ جمع ہے، واو الف لگا ہوا ہے ساتھ اور ہے بھی جمع، اور یہ امر کا اشارہ ہے سامنے کی طرف زیادہ انگلیوں سے۔ اس جدو تم سب سجدہ کرو، لی آدم، لی یعنی لیے یا کو، کس کو؟ آدم، آدم کو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم سب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ بس اب آگے سے نئی بات شروع ہوئی، اور فا جو ہے یعنی کہ کنیکٹنگ ورڈ ہے، فا یعنی پھر چل رہی ہے بات، فا پس یا پھر سجدو۔ اب یہ دیکھیں سجدو اسی فعل کا ماضی میں تھا نا سیکنڈ، ہاں جمع، فیل ساجدہ ماضی. کی جمع سجدو، سائڈ پہ زیادہ انگلیوں کے ساتھ، سجدہ سجدو، پس ان سب نے سجدہ کیا، ہم سائڈ پہ یہی کہتے ہیں نا ان سب، فسجدو ان سب، بس ان سب نے سجدہ کیا، پہلے امر تھا اور اب ماضی کا جمع والا سیکنڈ والا۔ اللہ، اللہ ہمیں پتہ ہے سوائے ابلیس، سوائے ابلیس کے، ٹھیک ہے، یہ تو سمپل، اس میں کوئی ایسے، اس کو آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اس کی شرح میں۔ ابا، یہ نیا فعل ہے، یہ فعل ہے ابا، اور یہ ماضی کا اس کا فرسٹ والا ہی ہے، اور یہ شیطان کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، ابا اس نے انکار کیا، ٹھیک ہے، اس نے یعنی کہ بات نہیں مانی، اس نے اس میں یعنی نافرمانی میں ہی آتا ہے، بڑے کیا کہتے ہیں اس کو، بڑے ارادے کے ساتھ اور بڑے زور کے ساتھ نا انصافی یعنی کہ نافرمانی کرنا، ابا اس نے انکار کر دیا، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا۔ اب یہ دیکھیں اس ورڈ کے اندر ہی آپ کو تکبر، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں تکبر، تو اس کی ہماری وہی والی آ رہی ہے آواز بھی اور وہی ورڈنگ بھی، تو سارا آپ کو اس کو فوراً سمجھ آ جائے گا، یہ آپ کے لیے نیا فعل نہیں ہے، حالانکہ یہاں ہائی لائٹڈ ہے، اصل میں ابا نیا ہے جو آپ نے شاید فرسٹ ٹائم سنا ہو، ابا وستکبرا، تو اس کو آپ اکٹھا کر کے بھی یاد کر سکتے ہیں، دو تین دفعہ ریوائز کر لیں کہ ابا اس نے انکار کیا، وستکبروا اور اس نے تکبر کیا، یعنی بڑائی دکھائی، اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھا، کبر کیا۔ تو یہ سارے ورڈ ہم اردو میں بولتے رہتے ہیں اس لیے اسے آرام سے آپ نکالیں گے، وا تو ہو گیا اور آگے اس کا فعل تھا استکبرا، یہ بھی مزید فی ہے QC3 کا فعل ہے، اس کو بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ استکبرا اس نے تکبر کیا، اس نے بڑائی کی، وکانا اور ہو گیا، وا اور کانا وہ ہو گیا، من الکافرین نا کافروں میں سے، یعنی کہ نافرمانی انکار کرنے والوں سے، کافر کا مطلب انکار کرنا ہوتا ہے نا، اور وہ نافرمانوں میں سے نہیں، نافرمانی انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، یعنی کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ ہے اس کی، اب یہ دیکھیں اس میں جو پہلی آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو اس کی جو انہوں نے شرح میں لکھا ہے کہ سجدہ جو ہے یہاں پہ کہا گیا ہے، یہ سجدہ وہ والا سجدہ نہیں ہے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، یہ سجدہ ایک تعظیماً سجدہ تھا جو آدم علیہ السلام کو کروایا گیا، یہ عبادت کی نیت سے نہیں تھا۔ دوسری بات کہ فرشتوں نے اللہ کا حکم اصل میں مانا تھا، اس میں مطلب یہ بات بھی ہے کہ یہ انسانوں کو سجدہ کرنا یہ نہیں کہ کہیں انسانوں کی عبادت کرنے کو انہیں کہہ دیا گیا، بلکہ اصل میں اللہ کا حکم انہوں نے مانا، اللہ کی اطاعت کی، اور اس میں انڈائریکٹلی وہ اللہ کا حکم ہی تھا جو انہوں نے مانا۔ لیکن اسکالرز لکھتے ہیں کہ آدم کو سجدہ کرنے کی جو ایک ہے نا اعزاز، وہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کے اندر وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہہ دیا کہ اب یہ انسان جو کہ خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا جائے گا، اور ظاہر ہے اس کو اختیار بھی دیا گیا ہے، یہ جائے گا اپنی مرضی سے کام بھی کرے گا، تو جو یہ کہے گا جب تک کہ اللہ کی آگے سے مطلب اللہ کا حکم نہیں آئے گا کہ اس کے روکنے میں یا اس کو کرنے میں، ادروائز تم اس کی ساری باتیں مانو گے، یعنی ایک قسم کا ان کو فرشتوں کو آرڈر بھی یہ قسم کا دیا جا رہا ہے کہ اب تم نے انسان کی بات ماننی ہے۔ دیکھیں اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ایون اب جیسے اپنا ہاتھ بھی ہم اٹھاتے ہیں، تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ دنیا ہر چیز، پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، ہمارا جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا اذن کے بغیر نہیں اٹھتا، لیکن اگر اس وقت وہ اٹھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہوا ہے کہ تم نے اس انسان یعنی جو ہماری باڈی ہے اس یعنی کہ جو بندہ جس کا ہاتھ ہے وہ، اس کی تم نے بات ماننی ہے، یہ وہ اصل میں وہ اللہ کا حکم مان رہا ہے، لیکن وہ ہمارے کہنے سے چل رہا ہے۔ اگر ہم اس کو فرض کریں چوری کرنے میں لگا دیتے ہیں، تو ہاتھ نے تو نہیں آگے سے رکنا، ہاتھ نے تو نہیں کہنا کہ اچھا میں چوری نہیں کر سکتا، یہ والا کام کر لوں گا، یہ نہیں کروں گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہوا ہے کہ تم نے اسے فالو کرنا ہے۔ اسی طرح فرشتے دنیا میں انسان کی جو ہیلپ کرتے ہیں، جو کام جیسے فرض کریں کوئی کام کرواتا ہے انسان، تو وہ کر رہے ہیں اگر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ تم کرو،
جب تک کہ میرا حکم نہیں آئے گا. اور آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے اگر ایک علاقے میں ایک بادشاہ اپنا وزیر بنا کے بھیجتا ہے یا اپنا نمائندہ بنا کے دوسرے علاقے میں بھیجتا ہے اور اسے کہہ دیتا ہے کہ اس علاقے کے سارے لوگ اور سارے آفیسز اور سارے ڈپارٹمنٹ اس کے انڈر ہیں، تو وہ پھر جا کے وہاں پہ چاہے وہ سفید کرے، سیاہ کرے، اچھا کرے، برا کرے، وہ سارے ڈپارٹمنٹس اس کی بات مان رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ وہاں منسٹر لگا ہوتا ہے. لیکن جس وقت اوپر سے آرڈر آ جائیں اور اس منسٹر کو بے دخل کر دیا جائے اور کہا جائے کہ بس آج کے بعد تیری مرضی ختم، تو اس کے بعد وہی کرندے، وہی آفیسز، وہی قانون جو اس کی بات مان رہے ہوتے ہیں، سارے آرام سے پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر اس کو اسی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ ایسے ہی آپ سمجھیں کہ ہر کام ہو تو اللہ کی مرضی سے رہا ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، ٹائم دیا ہوا ہے، ہمیں اختیار دیا ہوا ہے کہ ہم اسے اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں. ہم اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسم کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو، اپنے وسائل کو، اپنی نعمتوں کو، ہم ہر چیز کو استعمال کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان ساری چیزوں کو یہ آرڈر ملا ہوا ہے کہ اس کی بات مانو، جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا آگے سے کہ ہمارا ٹائم ختم نہیں ہو رہا، یا کہہ لیں کہ کوئی کام ایسا ہے کہ اللہ واقعی روک دیتے ہیں کہ یہ نہیں کرنے دینا، تو پھر وہاں پہ آ کے وہ کام ہمارا نہیں ہوتا. پھر جس میں ہم آگے سے منہ بنا لیتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا اور یہ نہیں ہوا، میں نے یہ سوچا تھا ایسا نہیں ہوا. تو وہاں پہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ پھر ہماری مرضی نہیں چل رہی ہوتی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہوتا ہے کہ اب مزید یہ کام اس نے نہیں کرنا، تو وہاں پہ اسٹاپ لگ جاتا ہے. تو ایک قسم کا سجدہ کرنے اس میں یہ بھی لیتے ہیں اسکالرس کی فرشتوں نے پھر سبمٹ کیا کہ اب جو پھر وہ انسان کا آرڈر مانے، یعنی انسان کا وہ ساتھ دیں گے، جو انسان کروائے گا ان سے کریں گے، وہ والی بات ہو جاتی ہے اس میں. لیکن یہ اگر آپ سوچیں اور تصور کریں کہ کتنی بڑی بات اور کتنا وہ خوبصورت تصور اور وہ منظر دیکھیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے اور نیچے سارے فرشتے، یہ نہیں کہ وہاں سارے فرشتوں نے ان کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کیا ہوگا، سجدہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز دیا ہے اس انسان کو، جسے اشرف المخلوقات کہا گیا. تو اس نعمت پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی نعمت ہم انسانوں کو ملی ہے اور ہمیں اختیار ملا ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے. فرشتے انکار نہیں کر سکتے، وہ چاہیں نہ چاہیں وہ انکار نہیں کر سکتے، ان کو جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہی کرتے ہیں. لیکن ایک انسان کو اختیار اور دوسرا وہ جنوں کو بھی اختیار دیا گیا تھا تو کہ وہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، چاہے تو اچھا کریں، چاہے تو برا کریں، چاہے تو انکار کر دیں، چاہے تو بات مان لیں. تو یہ ساری بات اس میں آ جاتی ہے. اور شیطان نے آگے سے دیکھیں کہ ابلیس نے نہیں کیا، تو اس نے انکار کیوں نہیں کیا؟ وجہ بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے تکبر کیا، اصل میں حسد کیا انسان سے نا. حالانکہ اس ٹائم اگر جب اس سے وجہ پھر پوچھی گئی بعد میں، تو اس نے یہ کہا کہ مطلب اس میں یہ لکھا نا اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ سجدہ کا حکم تو آپ نے فرشتوں کو دیا تھا تو میں تو فرشتہ نہیں ہوں. تو سمپل ایک ریزن بھی دی جا سکتی تھی کہ میں تو فرشتہ نہیں ہوں، آپ نے تو فرشتوں سے کہا ہے. لیکن اس نے یہ ریزن نہیں دی، اس نے معصومیت بھی نہیں دکھائی، اس نے صاف کہا، ابھی جو آگے بات آئے گی، کہ مطلب حسد اپنا شو کیا. اس نے کہا میں تو ان سے بہتر ہوں، میں اس انسان کو کیوں سجدہ کروں، یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں. تو اس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا نا، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا. یعنی دوسرے لفظوں میں سجدہ نہ کرنا کا مقصد نہیں تھا، دوسرے لفظوں میں یہ کہ اطاعت نہیں کی، اس نے اللہ کی بات نہیں مانی اور تکبر کیا، اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھا. تو یہ اتنی بڑی بری عادت ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کون تھا؟ اس کا اصل نام جو ہے نا وہ ہے عزازیل. جو اس شیطان کا نام تھا عزازیل تھا پہلے. یہ اتنی عبادت گزار تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ یہ فرشتوں کی صف میں لا کے اس کو کھڑا کر دیا گیا. حالانکہ جو جنات ہیں، یہ جن ہے چونکہ آگ سے بنا ہوا ہے، تو جنات کو بھی اختیار حاصل ہے نا، جیسے انسان کو بھی اختیار ہے کہ ہاں کرے یا نہ کرے. تو لیکن وہ اتنا فرما بردار تھا کہ اس کو فرشتے جو کہ بالکل انکار کرنا ہی نہیں جانتے، اس صف میں لا کے کھڑا کیا گیا. لیکن پھر جب اس کی اپنے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس وقت اس نے اپنے اس اختیار کا استعمال کر لیا اور نافرمانی کر لی. اور پھر کہتے ہیں کہ جب اس نے اپنی حدود توڑی اور نافرمانی کی تو پھر یہ عزازیل سے بن گیا شیطان، اور شیطان سے بھی آگے مزید ابلیس کہتے ہیں. ابلیس کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس. تو یعنی کہ جب یہ بالکل اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا نا کہ اب تو اس کو مطلب کسی صورت بھی معافی نہیں ہے، ظاہر سے معافی مانگی بھی نہیں نا اس نے، تو وہ تکبر دکھایا ہے. لیکن جب بالکل یہ مایوس ہو گیا تو پھر یہ بن گیا ابلیس، کیونکہ ابلیس کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہی بنتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید، مایوس. تو یہ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو گناہ اس نے کیے وہ آج انسانوں میں کتنے زیادہ ہے نا. یہ سرکشی، یہ تکبر، یہ انکار اور ڈٹ کے انکار اور نافرمانیاں، مطلب کچھ تو ہوتا ہے نا ڈرتے مرتے، کچھ ٹکا ٹکا کے انکار کرنے، نہیں کروں گا، نہیں مانوں گا، یا اس رول کو ہی غلط سمجھنا جو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں. تو سوچیں شیطان نے تو اتنی اتنی عبادت کی کہ وہ صف میں کھڑا تھا
عبادت گزاروں کی، اور وہاں سے ایک نافرمانی کی تو اتنا نام مردود اور ہو گیا۔ اور کہاں انسان جو ہر لمحے اور پتہ نہیں کب کب نافرمانی کر جاتا اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا، اور کچھ بھی اس سے نہیں چھنتا بظاہر، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے نا، ٹائم دیا ہوا ہے، تو ہمیں اس ٹائم کا احساس کرنا چاہیے اور پلٹ آنا چاہیے اللہ کی طرف۔ اور سجدہ جو ہے یہاں لکھا ہے سجدہ عاجزی اور انکساری کی علامت ہے۔ سجدہ مینس کہ سبمیشن، آپ سجدہ اسی کو کرتے ہیں، یعنی کہ سبمٹ کرتے ہیں نا اصل میں اپنے آپ کو، کہ آپ اپنے آپ کو بالکل حقیر چیز سمجھ کے اور اس کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تکبر اس میں بالکل نہیں ہوتا، سرکشی نافرمانی چیز بالکل نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسند ہے۔ اور سجدے کی اہمیت کے بارے میں یہ دیکھیں 3 حدیثیں انہوں نے لکھی تھی خوبصورت، اس کو آپ پڑھیں ذرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم یعنی ہم انسان، کوئی بندہ سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان تنہائی میں روتا ہے اور کہتا ہے ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور میں سجدے کا حکم دیا گیا اور سجدہ نہیں کیا تو میرے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو مطلب وہ روتا ہے اس وقت، پھر وہ جب جب بھی انسان سجدہ کرتا ہے۔ اور ایک اور مرتبہ ربیہ بن کعب سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں تو کیا کروں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو۔ یعنی یہ بھی ان لوگوں کی نشانی ہے جن کو جنت ملے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا۔ اصل میں ہمیں بہت سی اور بھی حدیث مل جاتی ہیں جن میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا تھا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، اور اپنی انگلیوں کو کہا کہ اس طرح میرے قریب ہوگا، اور اس طرح اور بھی بہت سی جگہوں پہ بہت سے کاموں کے لیے بات مل جاتی ہے۔ مسئلہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہوتی تھی وہ موقع محل دیکھ کے اور صحابی کو دیکھ کے ہوتی تھی، کس موقع پہ کس کو کیا بات بتانی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت فائدہ ہے کہ ہمیں وہ ساری باتیں اکٹھی مل گئیں، ورنہ اگر فرض کریں صرف ایک کام ہوتا جس سے قربت ملتی جنت میں، تو پھر تو ہمیں ہر حال میں بس وہی کام کرنا پڑتا، ادروائز ہم جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پا ہی نہ سکتے۔ لیکن آپ کو بہت سی جگہوں پہ بہت سی چیزیں ملیں گی، تو ہمارے پاس آپشن زیادہ ہو گئی ہیں، ہم یہ بھی کر کے قرب حاصل کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی کر کے قرب حاصل کر سکتے ہیں، ہم فلانا نیکی کر کے بھی کر سکتے ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ کے صحابہ کرام کو، موقع کو، ٹائم کو، اور لوگوں کی مینٹیلٹی کو، لوگوں کی صلاحیت کو، تو اس حساب سے ان کو حکم دیا کرتے تھے یا سمجھایا کرتے تھے کہ تم ایسے کرو تو تم ایسے کرو۔ تو ہمارے لیے البتہ یہ بہت فائدہ ہو گیا ہے، اس لیے سجدے کا زیادہ کرنا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اس سے ایک برائی مٹا دیتے ہیں اور اس کے لیے ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ سجدوں میں ٹائم گزارنا چاہیے۔ نمازیں ہم تو وہی بات کہ فرض اب آہستہ آہستہ، پہلے زمانے میں پھر بھی ہمارے جو بڑے تھے وہ فرائض اور اس کے بعد نوافل اور یہ جتنے بھی سنتیں ہوتی تھیں، موقدہ غیر موقدہ سارا پڑھتے تھے، لمبی نماز، مجھے یاد ہے میری امی 17 رکعتیں پڑھتی تھی میں چھوٹی، میں کہ اتنی لمبی عشاء کی نماز ہے مجھ سے تو نہیں پڑھی جاتی ہے، تو شروع سے یہی ہوتا تھا اتنی لمبی عشاء کی نماز۔ تو اب ہم نے وہی کہ بچوں کو کہ نماز پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، ہم آہستہ آہستہ نا ان کو فرض پہ لے آئے، تو کہ چلو ایٹ لیسٹ فرض تو پڑھے نا، گناہ تو نہ ملے۔ وہ کرتے کرتے وہ عادت واقعی خراب ہی ہو گئی قسم کی، اب بالکل فرض سے بچے ذرا سا بھی اوپر نہیں جاتے، ذرا سا کہہ دو نا یہ سنتے پڑھ لو، تھوڑی سی نفل پڑھ لو آگے، نہ جی نہ، بس اتنا ہی فرض ہی ہے نا، فرض کی پوچھو نہیں ہے، اس حد تک ہو گیا مسئلہ۔ تو وہی بات چیز چھوڑتے جائیں تو بندہ اور پیچھے پیچھے ہوتا جاتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہماری نمازیں کم ہوں گی تو وہاں پہ یہی پوچھا جائے گا کہ اس کی نوافل کتنے ہیں، اس کی باقی چیزیں کتنی ہیں۔ تو نوافل میں زیادہ سے زیادہ سجدہ کریں، 2 2 رکعت کر کے پڑھیں، اور پھر سجدے میں دعائیں مانگیں۔ سجدہ جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی قریبی، یعنی کہ قریبی حالت ہے، یہ اللہ سے قرب والی ہے۔ تو اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے دوبارہ اب یہ پڑھیں آیت، اب یہ دیکھیں بالکل آپ کو سارا سمجھ آ جائے گی۔ وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو بس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبرا، اس نے نافرمانی کی اور تکبر کیا، وکانا، اور وہ ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے۔ دیکھیں کتنا آسان ہے نا، آگے نہ سمجھ، اس طرح کر کے آپ کریں گے آپ کو سارا یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو چلیں اس کو اب پڑھ لیجیے گا، الحمدللہ یہ ہماری آیت ہوگی۔ اگلی پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 35 پہ، اس میں ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت جہاں سے تم دونوں چاہو۔
ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، جہاں اور تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے، ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے۔ وَقُلْنَا، اور بات ہو گیا، اور قلنا اگین وہی آ گیا، ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت دفعہ اپنے لیے نا کا صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ نا ہم ویسے کہتے ہیں نا ہمارے لیے ہوتا ہے، یعنی زیادہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بہت جگہوں پہ کل نا یعنی کہ نا والا صیغہ استعمال کیا، اور ہم نے کہا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بادشاہ، ایک مالک جو ہوتا ہے نا، مطلب ہائی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی میجسٹی تو سب سے ہائی ہے، تو ایک بادشاہ جیسے کہے کہ ہم نے کہا، تو وہ والی بات ہے، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن، اس کو بھی الگ سے پڑھیں گے تو یہ سکنا فعل، ابھی ہم نے پیچھے ریویژن میں بھی پڑھا تھا جب ناصرہ باپ کا پڑھ رہے تھے ڈفرینٹ افعال، تو سکنا سے یسکنو اور اسکن، یہ اسی کا فعل امر ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ ٹیبل ابھی آ جائے گا آگے تو یاد بھی دوبارہ سے یاد آ جائے گا۔ اسکن کہ تم رہو، اسکن تم رہو، انتا، انتا یعنی تم، وزوجکا یہ دو ٹکڑے، زوج اور کا تمہاری بیوی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسکن انتا وزوجکا، کہ تم رہو اور تمہاری بیوی کہاں، الجنتا۔ اب یہ دیکھیں ان چیزوں کو نوٹ کریں، جنتا کے لاسٹ پہ زبر آئی ہے، اس کا مطلب جنت میں رہنے کی بات ہو رہی ہے نا، جنت ایز اے آبجیکٹ آیا کہ جنت میں رہو، تو اس لیے وہاں پہ زبر آئی ہے، الجنتا۔ یہ لاسٹ جو حرکتیں ہوتی ہیں نا یہ بڑی انپورٹنٹ ہوتی ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جملے میں بات کرنے والا کون ہے، بات کہیں کس سے جا رہی ہے، کام کس پہ ہوا، کس نے کیا، یہ ساری چیزیں آگے انشاءاللہ آپ سیکھیں گے، ان کی زیر زبر سے ہی پتہ چلا کرے گا کہ یہاں پہ یہ ایز اے آبجیکٹ ہے، سبجیکٹ ہے، کیا ہے۔ تو تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں، وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ۔ اچھا اب یہ لفظ ہے کلا، ہم نے جو فعل پڑھا تھا وہ تھا کل، نہیں اکلا، اس نے کھایا، اکلا یا کلو، کل، کل تھا نا جس کا امر تھا کہ کھاؤ، اب یہاں سے ہے کلا، اور اگر ہم ویسے کل امر کا جمع کریں تو کل کا تھا کلو، ٹھیک ہے، کل اور کلو یہ آپ کو یاد ہوگا، ہر جیسے نارمل بھی افتا، افتا ہو، یا جیسے کل ہو واللہ والا کر لیں، کل، کل کلو، کہو اور تم سب کہو، تو یہ جو لام الف آ رہا ہے نا یہ اصل میں دو کے لیے آ رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں واحد جمع سمپل نہیں ہوتے جیسے اردو میں ہوتے ہیں، بلکہ ایک واحد ہوتا ہے ایک کے لیے، اور دو کے لیے الگ سے صیغے ہیں، اور دو سے تین اور تین سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے اور ان کے لیے الگ سے ورڈ ہوتا ہے، یعنی کہ عربی میں تین طرح سے ہوتی ہیں واحد، یعنی کہ اگر آپ اس کی کریں نا عدد، یعنی اس کی تعداد کے حساب سے اس کو کلاسیفائی کریں تو تین چیزیں نکلتی ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع، واحد، تثنیہ اور جمع۔ ابھی آپ نے تثنیہ کے آپ کو نہیں پڑھائے گئے، وہ انشاءاللہ ہم نے QC 4 میں جا کے پڑھنا ہے تثنیہ کو، کیونکہ ظاہر ہے بہت کم یوز ہوتے ہیں، تو وہ بجائے کہ ہم شروع سے آپ کو تین تین کے سیگے پڑھاتے تو ٹیبل جو 6 والا تھا وہ ہمارا چلا جانا تھا، مزید اس پہ 8 10 پہ پہنچ جانے تھے لفظ، تو آپ نے پریشان ہونا تھا، اس لیے ہم نے وہ پہلے پڑھے جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یہ تو کبھی کبھی آتے ہیں دو والے، ایک ہم نے QC 1 میں اس وقت پڑھا تھا جب ہم نے رکوع سے اٹھنے کی دعا میں پڑھا تھا کہ مل السماوات و مل الارض و مل ما بینہما، وہاں پہ ہما کا ایک آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ضمائر ہوتے ہیں نا سائڈ پہ، ہو، ہم، ایک ہوتا ہے ایک کے لیے ہو اور زیادہ کے لیے ہم، تو بیچ میں ہما بھی تھا دو کے لیے، تو اسی طرح جس طرح ایک ہوتا ہے نا کل، ایک کو آرڈر کریں کھا، تو کھا، کل، اور اگر میں لام الف لا لگا دوں کلا، تو پھر میں کہہ رہی ہوں دو انگلیوں کے ساتھ کہ تم دونوں کھاؤ، اور اگر میں زیادہ انگلیاں کر لوں، 4 کر لوں اور پھر کہوں کلو، تم سب کھاؤ، تو اس طرح کر کے ان کے بنیں گے نا تین تین، تو یہاں فی الحال آپ اس کو لکھ لیں کہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے کلا، الف جو ہوتا ہے نا الف، اکثر آپ دیکھیے گا افعال میں الف ہی آئے گا جس سے آپ کو سیکنڈ ڈوئل جو ہے نا اس کی وہ شکل ہو جائے گی، جیسے نارمل ہم کہتے ہیں نا فعلا، اس نے کیا، تو اگر اس کے لام کے اوپر زبر ہے نا فعلا، اگر میں لام کے اوپر الف ڈال دوں فعلا، تو وہ بن جائے گا دو کے لیے، ان دونوں نے کیا، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے بناتے ہیں، تو یہ کلا سے ہو گیا دو کے لیے امر کہ تم دونوں کھاؤ، منہا، منہا دو ٹکڑے، یعنی من اور سے، من سے، اور ہا، ہا کس کی طرف ہے، ہا مونس کی ضمیر ہے، جنت کی طرف جا رہی ہے، یعنی جنت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں اس میں سے کھاؤ، من ہا، اس میں سے یعنی جنت میں سے، راغدن، راغدن جو ہے نا، راغدن ہے کہ با فراغت، یہ آپ اس کو اردو کے لفظ رغبت سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا بڑی رغبت سے کھا رہا ہے کھانا، لگتا ہے اس کو بڑی بھوک لگی، بڑا پسند آیا ہے، بڑی رغبت، یہ رغبت بھی مطلب اسی طرح اسی کا ڈیریویشن آپ کہہ لیں،
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بڑے شوق سے، بڑے فرصت سے، بڑے اطمینان سے، بڑی تسلی سے کوئی کام. تو بفراغت یہاں لکھا ہوا ہے اس کے ترجمے میں، تو آپ اس کو رغبت سے ریلیٹ کر کے، یہ مصدر ہے ٹھیک ہے، رغدن، کہ بڑے شوق اور اطمینان سے کھانا، بڑے سکون سے کھاؤ تم دونوں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مزے سے رہو، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو مزے سے، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے جس طرح مرضی، بڑے سکون سے تسلی سے کھاؤ پیو، جو مرضی یشی کرو. ٹھیک ہے. آگے ہے حیثو، جہاں. حیثو ہوتا ہے، یہ اصل میں ہوتا ہے کسی جگہ کے لیے نا، جیسے جہاں، اسے کہتے ہیں اسم ظرف ہوتا ہے، اس میں ظرف مکان. خیر آپ اس کو چھوڑ دیں، ابھی ابھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے بس لکھیں جہاں سے. حیثو جہاں سے، یہ بھی اسم کے طور پہ آتا ہے. شیتما، شیتما یہ ہے فعل، اور یہ فعل آپ نے پڑھا ہے نا، شاہ یا شاؤ، شاہ اس نے چاہا. تو اگر آپ پورا ماضی کا کریں شاہ کا، شاہ شاؤ شیتا شیتو شیتم شینا. تو جہاں ہم نے شیتا کہا تھا تم نے چاہا، اور پھر اس کے بعد اس کی جمع تم سب نے چاہا. تو اگر اس کے بیچ میں آپ پھر وہی بات الف لگا دیں، شیتما تم دونوں نے چاہا، تو یہ بیچ والا سیگا گھسا لیں سامنے کی طرف نا، ایک انگلی سے ماضی اور پھر زیادہ انگلیوں کے بیچ میں دو والی انگلیاں. تو آپ ایسے کریں، شیتا تو چاہا، تو نے چاہا، شیتما تم دونوں نے چاہا، اور تم سب نے چاہا. اس طرح کر کے یہ تین ہو گئے. تو یہاں سے آپ تم آپ یاد کر سکتے ہیں کہ جو تم دونوں چاہو، کیونکہ حضرت آدم اور ان کی بیوی سے کہا جا رہا ہے نا، دو لوگ تھے نا وہ، تو ان دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو تم دونوں چاہو، جہاں سے مرضی مزے مزے سے کھاؤ. ٹھیک ہے، سمجھ آگے نا یہاں تک؟ حیثو جہاں سے، یہ ایز اے اسم ہے. شیتما تم دونوں نے چاہا، جو تم دونوں چاہو یہاں سے رغبت کے ساتھ کھاؤ. آگے بات چل رہی ہے، ولا وا مینس بات چل رہی ہے. وا اور لا تقربا یہ فعل نہیں ہے. کاربا فعل ہے، کاربا یقریبو نہیں، یہ اس پہ آئے گا سامیہ پہ، کاریبا. یہ ٹیبل آگے ہم دیکھیں گے، سامیہ ٹیبل پہ ہے کاریبا یقربو اکرب. تو کاریبا کا مطلب وہ قریب ہوا. ٹھیک ہے، اور وہیں سے جب فعل امر اس کا بنے گا اکرب، تو اگر نہیں ہم کریں لا تقرب، ٹھیک ہے، اسی کا نہیں بنا لیں، لا تقرب تو مت قریب ہو. اور اسی کا اگر ڈوول بنائیں، بجائے تقریبو کر لیں، تو ہم اس کا تقریبا کر دیتے ہیں، ڈوول. لا تقربا مت، تم دونوں مت قریب جاؤ. ٹھیک ہے، یعنی کہ فعل نہیں کا دونوں کے بیچ میں سیکنڈ والا ڈوول کے لیے. تو لا تقربا تم دونوں مت قریب جاؤ. ٹھیک ہے، جو سائڈ پہ ہم ایسے ہاتھ کر کے نارمل کرتے ہیں، امر اور نہیں والے سیگے، یہ وہ والے ہیں. لا تقربا اور تم دونوں مت قریب جاؤ. آگے حاضی ہی، وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس، جو کہ یہ مونس ہے نا، الشجرتا، شجر بھی مونس ہے، تو اس درخت کے پاس، الشجرتا اس درخت کے پاس، تو تم دونوں نے مت قریب نہیں جانا. یہ اللہ تعالیٰ آرڈر کر رہے ہیں کہ تم دونوں نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس کے قریب نہیں جانا. حاضی الشجرہ اس درخت کے پاس نہیں جانا. تو آپ اس کو پورے کو فریز کو بھی یاد کر سکتے ہیں، ولا تقربا حاضی الشجرہ. پھر آپ کو یاد بھی رہے گا نا کس کا مطلب کہتا ہے، ولا تقربا اور تم دونوں مت قریب جاؤ، حاضی الشجرہ اس درخت کے پاس. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا. فتکونا دو ٹکڑے، فا الگ تکونا الگ، فا ہو گیا پھر یا ورنہ، یہ اچھا یہ اس کے لیے آیا، یعنی کہ شرطیہ آیا. فتکونا ورنہ، یا پھر کیا ہو جائے گا تکونا. اب یہ بھی دیکھیں ڈوئل کا سیگا ہے. ہم نے کانا کا فعل پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کانا کے اندر آ جائیں مضارع میں، کانا یکونو، اور یکونو کے بعد سامنے آ جائیں تکونو، اور تکونو کی طرف زیادہ انگلیاں کریں تو تکونونا، تکونو فتکونو. اور اس کو اگر ہم ڈوئل کر لیں فتکونا، ٹھیک ہے، اور تم دونوں ہو جاؤ گے، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے. سمجھ آ گئی یہاں تک؟ فتکونا کا کسی کو نہیں سمجھ آئی تو بتائیں، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. فتکونا اور ورنہ تم ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے. ٹھیک ہے، یہ وہی ڈوول کا نون الف نا آپ کو شو کرا رہا ہے کہ وہ تکونا دو لوگوں کے لیے ہے کہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. یہاں تک ہوگی بات. اب یہ دیکھیں، اب اس میں جو اس کی شرح میں ہے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. تو اس میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں کہا کہ تم لوگ رہو اور کھاؤ جیسے جیسے مرضی، جس طرح مرضی، سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ کھاؤ. تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے کتنا بڑا اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد حضرت آدم اور حوا کو
یہ اعزاز عطا کیا کہ انہیں جنت میں رکھا اور ان کے آرام کی ساری سہولیات ان کو دی گئیں۔ اصل میں جو انسان کی جگہ ہے نا وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا پھر اس کو اس کی اصلی جگہ کے اوپر رکھا کہ یہ ہے تمہارا اعزاز، تمہارے لیے جنت ہی سوٹ کرتی ہے۔ تو اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا ہے، تو ان کو خلیفہ بنانے کے بعد ان کی تربیت اور آزمائش کے لیے ابتدائی دنوں میں ان کو جنت میں رکھا گیا۔ اب لوگ اس کو جو غلط باتیں کرتے ہیں، جو مرضی کی جی وہ پھل کھایا تھا تو پھر سزا ملی تو یہ ہوا وہ ہوا، پھر جنت سے نکالے گئے، وہ نکالے نہیں گئے بلکہ توبہ قبول ہو چکی تھی۔ آگے آئیں گی یہ آیتیں، ہم اسی طرح چلیں گے آگے QC3 میں، انہی سے آگے چلتے رہنا ہے ہم نے۔ وہ سارا سلسلہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی اور پھر وہ جنت میں رہتے ہوتے تھے خوشی خوشی۔ پھر اس کے بعد جب ٹائم آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب آپ جائیں دنیا میں، اب جو آپ جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے اب آپ جائیں اور دنیا میں، مطلب ظاہر خلیفہ بنایا تو دنیا میں ہی بنانا تھا نا، جنت میں کس چیز کا خلیفہ؟ جنت میں تو سب کچھ صحیح تھا، کوئی تھا ہی نہیں کہ جنت میں کیا خراب ہے، کچھ بھی نہیں، کس کو سمجھانا ہے؟ لہٰذا انہیں تو خلیفہ بنایا، اور یہ پہلے کہہ دیا گیا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو ظاہر ہے خلیفہ کو زمین میں بھیجیں گے تو کوئی کام کروائیں گے نا، تو اس لیے زمین پہ آنا تو ان کا طے تھا۔ البتہ ان کو کہہ لیں کہ ان کی شروع کی دنوں میں یا ان کو تربیت کے لیے، ان کو آزمائش کے لیے جس بھی غرض سے ان کو جنت میں رکھا گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ یہ ایک اشارہ، مطلب وہی بات جو بھی میں کہی ہے کہ یہ اشارہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو انسان کا اصل ٹھکانہ ہے نا وہ جنت ہے، اور اسی کو ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر وہاں یہ سارا کچھ کرنے سے ایک چیز ہمیں یہ بھی بتا دی گئی کہ تم نے رہنا تو جنت میں ہے، تمہاری جگہ بھی جنت ہے، لیکن کیا ہوگا؟ تمہیں شیطان آ کے بھٹکائے گا، تمہیں شیطان آ کے راہ راستے ادھر ادھر لے کے جائے گا، تم نے اس کی بات نہیں مانی، اگر مانو گے تو تم یہاں سے ہٹائے جاؤ گے، یعنی کہ یہاں سے تم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو پکڑو گے۔ تو یہ چیز ہمیں اصل میں شاید سکھانے کے لیے بھی تھا کہ شیطان نے ان کو جنت میں بھی جا کے بہکانے میں دیر نہیں کی اور جا کے وہاں بہکانے کی کوشش کی، تو وہ دنیا میں ہمیں کیسے چھوڑ دے گا؟ دنیا میں تو ہر طرف آزمائش ہے، جنت میں نہیں چھوڑا تو دنیا میں اس نے کیسے ہمیں چھوڑنا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ تو شیطان ہے، یا مجھ پہ تو شیطان کا اٹیک نہیں ہوتا، بس اس پہ ہی ہوتا ہے، فلانے پہ ہی ہوتا ہے، میرے پہ تو نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں سب پہ ہی ہوتا ہے، اور آ بھی جاتے ہیں سب اس چکر میں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پلٹنے کا راستہ رکھا ہوا ہے، تو اس لیے فوراً ہمیں پلٹ جانا چاہیے۔ آگے دیکھیں، ولا تقربا حاضہ الشجرہ، کہ درخت کے قریب نہ جاؤ، یعنی یہ نہیں کہا کہ اس میں سے کھاؤ نہ، بلکہ کہا اس کے قریب بھی نہ جاؤ، ولا تقربا۔ اب ورڈ پہ غور کریں کہ اس میں یہ نہیں آیا کہ بس سب کچھ کھاؤ اس کو نہ کھانا، ایسی بات نہیں، یہ کہا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ برائیوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ انسان کمزور ہے، پھر اس کے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے، نفس بھی ہے اس کا ساتھ، تو یہ نہ ہو کہ وہ اس کے اندر انوالو ہو جائے۔ تو کہا یہ گیا کہ برائی کی طرف بھی نہ جاؤ، برائی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی اس میں سے باتیں نکلتی ہیں اگر ہم سوچیں اور غور کریں۔ اور یہاں پہ تو جنت میں ایک درخت تھا نا، اور وہ مطلب ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ درخت کون سا تھا، کیا تھا، کیسا تھا، کس پھل، ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ایک چیز سے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اور پھر اگر وہ گئے تو پھر ان سے زیادہ غلطی ہو گئی۔ اسی طرح دنیا میں کون سے درخت ہیں؟ آپ ان درختوں کو دنیا میں لے آئیں نا، اپنے اوپر لے آئیں، تو یہ جو میڈیا، انٹرنیٹ، ٹی وی پہ جو غلط چیزیں ہیں، میگزینز، گناہ کے اڈے، یہ کلبز، تھیٹرز، اور یہ اور موسیقی اور اپوزٹ جینڈر، اور یہ سارا کچھ ہمارے لیے درخت ہی ہے نا۔ تو ان درختوں کے قریب جانے سے روکا اسی لیے ہوا ہے نا کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ، جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے۔ تو یہ وہ والی بات ہے، تو اس لیے ہمیں ان درختوں سے بھی محتاط رہنا ہے، اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے برائیاں کو دور ہی رکھے اور ہم تاکہ بچے رہنا۔ تو بس اسی تصور اور سوچ اور احساس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچا کے رکھے، آپ اس آیتوں کو پڑھیں اور اس میں اپنے لیے سبق لیں، ٹھیک ہے؟ علم، اب دیکھیں آپ جب اسے پڑھیں گے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجکا، تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بفراغت، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور تم دونوں مت قریب جانا، هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس، فتکونا، پھر ورنہ ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ اچھا، جو لفظ ظالم آیا ہے یہاں پہ، ہمیں اس پہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ لفظ ظالم کیوں آیا ہے۔ نارملی تو ہم اردو زبان میں ظالم کسے کہتے ہیں کہ جو کسی پہ ظلم کر رہا ہے، کسی کی حق تلفی کر رہا ہے، تو انہوں نے کس کی حق تلفی کی؟ مطلب درخت کے پاس نہ جانے سے ظالم کا چکر کہاں سے آ گیا؟ اس پہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا، اللہ تعالیٰ نے کون کون سے ورڈز یوز کیے ہیں۔ تو اصل میں جب ہم پڑھتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں جا کے، تو لفظ ظلم کا مطلب بے شک بظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی حق تلفی کی، لیکن دیکھا جائے تو جو گناہ ہوتا ہے
اس کو بلکہ شرک کو کہا گیا کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، اس کو بھی ظلم سے مطلب نام رکھا گیا اس کا. کیوں؟ کیونکہ جو گناہ ہوتا ہے نا، وہ ظلم اس طرح ہوتا ہے کہ انسان تین چیزوں کے حق مارتا ہے. کون کون؟ سب سے پہلے تو وہ اللہ کا حق مارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تھا یہ نہیں کرنا، وہ اس نے کر دیا. اس نے اللہ کی بات نہیں مانی، اس نے ایک حق تلفی کر لی. نمبر دو، اس نے ان تمام چیزوں کی حق تلفی کی کہ جو اس کے انڈر دی گئی تھی، جن کو اس نے استعمال کر کے وہ کان، جیسے اس نے اپنی فرض کریں آنکھ استعمال کی، اس نے اپنے فرض کریں کان استعمال کیے، اس نے اپنا ہاتھ استعمال کیا، یا اس نے اگر کوئی کام دنیا والوں سے کرایا تو جو جو طاقتیں اس کام کو کر رہی ہیں، جو فرشتے اس کام کو کر رہے ہیں، جو وسائل، جو ارد گرد کے لوگ اس کام کو کر رہے ہیں، اس نے ان سب کا استعمال کیا غلط طریقے سے. حالانکہ وہ چیزیں بنائی تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تھی کہ اس کی بات مانو، یہ تو نہیں کہا تھا کہ ان ہاتھوں سے غلط کام کرو. تو اس نے ان ساری چیزوں کا حق مارا، حق تلفی کی. نمبر دو اور نمبر تیسرا ظلم اس نے اپنی ذات پہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے لیے پیدا کیا تھا اور اس کو اپنے اس اصلی گھر میں واپس جانا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو نافرمانی میں ڈال کے، گناہ میں ڈال کے اپنے آپ کو جہنم کے قریب کر دیا. تو ایک اس نے اپنی تیسرا حق اپنی ذات کا بھی مارا. تو یہ اس لیے اس کو ظلم کہا گیا گناہ کو، کہ اس میں انسان اس تین طرح سے حق تلفیاں کرتا ہے تین جگہوں پہ. تو اس پہ بھی مطلب سوچیں اور اس کو یاد کریں. اب دیکھیں، اب دوبارہ سے ترجمہ تو ہم خیر کر چکے، اس کو میں دوبارہ آپ دیکھ لیں، بالکل وہی ہم نے ایک ایک ورڈ کا کر لیا. اب یہ آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. آگے اس میں اسباق میں چلے جائیں ڈائریکٹ، تو وہی باتیں نکل آئی نا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا اکرام کیا فرشتوں کو سجدے کا حکم دے کر، ٹھیک ہے، اتنی بڑی بات کہ فرشتوں سے سجدہ کرایا. نمبر دو، تکبر اور حسد جو ہیں یہ شیطانی صفات ہیں. یہ جس میں ہوں گی نا تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ وہ ابلیس کا ساتھی بن جائے گا. اس لیے تکبر اور حسد اور نافرمانی سے ہمیں بچنا ہے. نمبر تین کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے. یہ وہی بات جو ابھی ہم نے کی ہے کہ جو گناہ ہوتا ہے وہ ظلم والی بات ہوتی ہے. اور پھر اگلی کیا ہے کہ گناہوں کی جگہوں کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ جب ہم قریب جائیں گے تو پھر ڈر ہے کہ ہم اس میں انوالو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو چلیں اسی تصور اور احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جنت کو میری آخری منزل بنا دے، مجھے ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق دے، اور پلان کریں کہ ایسی جگہوں اور ایسی لوگوں سے اور ایسی چیزوں سے دور رہنا ہے جو کہ آپ کو ان چیزوں میں مصروف کرتی ہیں. اچھا جی، اس میں اپنے جب دیکھیں اسماء اور افعال پہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ زوج. ٹھیک ہے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں اور یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے استعمال ورڈ ہو جاتا ہے. اس کی جمع ہوتی ہے ازواج، یہ بھی جمع مکسر ہے، زوج ازواج. آپ اپنے پاس اپنے منہ میں دہرائیں اس کو. اچھا، آگے ہے جنہ. جنت کو یہ ہم جنہ اور جنات، ٹھیک ہے، جنہ اور جنات، یہ جو ہے یہ جمع سالم ہے، کیونکہ آپ نے پورا ورڈ جنہ اس کی گولتا ہٹا کے الف تا لگا دی، تو یہ جمع سالم ہے. اور یہ ہے مونس، جنہ جنات. اچھا، شجرا. شجرا واحد تھی اور اس کی جمع ہوگی اشجار. ٹھیک ہے، یہ جمع مکسر ہے. شجرا. ہمارا اگلا جو لیسن ہے نا اس میں جمع آ رہی ہے آپ کے لیے، جمع مکسر، جمع سالم، یہ سارے ایز اے ٹاپک آ رہا ہے. آج تک ہم پڑھ کے ویسے سمجھا چکے ہیں آپ کو کافی حد تک. اب باقاعدہ اس کی ہم شکلیں دیکھیں گے کس کس طرح کی جمع بنتی ہے. تو کل کا بڑا انٹرسٹنگ ہے گرامر کا نیا ٹاپک، شجرا اشجار. ٹھیک ہے، اس کو بھی پڑھ لیں. آگے آ جائیں افعال پہ. افعال میں سب سے پہلے سجدہ. ٹھیک ہے، یہ فعل ہے ناصرہ باب سے. سجدہ یسجدو، اسجد، ساجد، مسجود، سجود. اور یہاں پہ جو استعمال ہوا تھا یہ کیا تھا؟ اسجدو. یہ جمع تھی امر کی، امر کی جمع. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے آیت میں کون سا لفظ کس طرح یوز ہوا ہے. اسی کے آگے فسجدو یوز ہوا ہے، وہ ماضی کی جمع تھی، سیکنڈ نمبر والی. اچھا، آگے آ جائیں اسکن. اسکن بھی امر ہے، فعل امر ہے، اور یہ ساکانہ ٹیبل سے ہے، وہ رہا اور ناصرہ باب سے ہی ہے. ساکانہ یسکن، اسکن، ساکن ڈیش اور سکنن. سکونت بھی اس میں آ جاتا ہوتا ہے، اس کی یعنی رہائش، رہنا. اچھا، تقربا. تقربا جو تھا قریبا، یہاں سامیہ پہ تھا، یہ قریبا فعل تھا، وہ قریب ہوا. قریبا یقربو اقرب. اور اس کا جو ہے نا اسم فاعل یہ ڈفرینٹ ہے، قریب. یہ قارب ان کی طرح نہیں بنے گا، اس کو نوٹ کریں، یہ بالکل ڈفرینٹ ورڈ ہے، اس کو آپ کو یاد، بلکہ اس کی جو ہے نا مفعول ویسے نہیں ہوتا کیونکہ وہ قریب ہوا. تو نارملی تو مطلب یہ بھی ویسے
ہونے والے جو افعال ہوتے ہیں ان کا مفعول نہیں ہوتا. لیکن رولز کے مطابق وہی بات کہ اگر آپ سانچے میں ڈال کے رولز کے مطابق تو ورڈ بنا سکتے ہیں. کہنے کا مطلب ہے وہ قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہوا، اس لیے بھی کئی جگہوں پہ نا ڈیش لگائی ہوئی ہے کہ وہ استعمال نہیں ہوا ہوا. تو قریبن اور ڈیش بھی لگا سکتے ہیں، اور اگر نہ آپشن میں ہو تو مقروبن لکھا ہو تو مقروبن بھی کر دیجیے گا ٹک. ڈھونڈتے مت رہیے گا ڈیش میں کہ وہاں پہ فرض کریں آپ کی کوئز میں اگر ڈیش نہیں لکھا ہوا اور وہاں پہ مفعول لکھا ہوا ہے تو آپ سوچتے رہیں یہاں ڈیش تو ہے ہی نہیں. تو اگر لکھا ہوگا تو آپ اس کو ٹک کر دیجیے گا، اگر نہ ہوا ڈیش بھی ہوئی تو پھر ڈیش کو سلیکٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. قاریبا، یقرب، اقرب، قریبن، مقروبن اور قربن. قرب یہ ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں نا، قرب کا لفظ. اچھا آگے ظالمین، ظالمین، یہ ظالم فعل ہے ظلمہ، اور یہ ضربہ باب سے ہے. ظلمہ یظلم ازلم. ٹھیک ہے، ضربہ یضرب اضرب کی طرح. ظلمہ یظلم ازلم، ظالم مظلوم ظلم. یہ ہم استعمال کرتے ہیں، ظلم بھی، مظلوم بھی، ظالم، تینوں لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اس کو دیکھ لیں. اس کے بعد یہ تو تھے صحت مند. اور اب کمزور افعال. ابا سب سے پہلا یہ آگے، یہ آپ نے فرسٹ ٹائم پڑھا ہے. اچھا اس کے ابا یا ابا ایبا، یہ لگ تو آپ کو عطا کی طرح رہا ہے، لیکن عطا میں کیا تھا؟ عطا یا تی ای تی، وہ اصل میں دارابا سے تھا، باب دارابا میں سے تھا، اس لیے اس کا یا تی اور ای تی آیا تھا. یہ ہے اصل میں باب فتحہ سے، لیکن یہاں کوڈ میں لکھا ہوا ہے سین اور عین. یہ اصل میں ایک نیا کوڈ ہے جو کہ ابھی آپ کا QC2 میں آپ نے نہیں پڑھا، تو اس لیے انہوں نے نہیں پڑھایا آپ کو. سا ایک کوڈ ہے، جیسے ہدا ایک کوڈ ہے نا، اس طرح سا ایک کوڈ ہے، سین عین اور یا. یہ فتح باب پہ آتا ہے. یہ انشاءاللہ گرامر آتی ہے نا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ٹیبل میں کہاں پہ کر کے آنا تھا. یہ چونکہ پڑھا نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے انہوں نے یہ آپ کو نہیں پڑھایا کوڈ نا. تو ویسے سا کی طرح یہ بنے گا ابا یا ابا ایبا، کیونکہ یہ فتح سے ہے لہٰذا اس پہ زبر آنی تھی. ابا یا ابا ایبا. یہ ویسے قرآن پاک میں بہت کم استعمال ہے، اور اس کا صرف فعل استعمال ہوا ہے کئی جگہوں پہ، اس لیے یہ 6 چاپیاں مطلب بس آپ دیکھ لیجیے گا ایگزیکٹ یہ لفظ بس یاد ہے تو ٹھیک ہے، کم ہی آئے گا آپ کو، مشکل نہیں آئے گا. ابا یا ابا ایبا، آبن، مابی ان، اباؤن ہے، یہ عطا کی طرح صرف اس میں زیر تھی، اس میں زبر ہے. آبن، مابی ان، اباؤن. ٹھیک ہے. ابا وہ نافرمان، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نے انکار کیا یا اس نے نافرمانی کی بڑے ارادے اور زور کے ساتھ. اچھا یہ ہے کلا کلا، ان دونوں نے کھایا، تم دونوں کھاؤ، یہ امر کی ڈوول ہے. تو اس کا بنے گا اکلا. اکلا امرا کی طرح ناسرا باب سے ہے. ٹھیک ہے، جیسے امرا یامر مر، اکلا یا کلو کل. یہ جہاں پہ امرا پڑھا تھا وہاں اکلا بھی پڑھا تھا، آپ نے یاد کریں، اپنی بک کھولیں نظر آ جائے گا. اکلا یا کلو کل، آکلن، ماکولن اور اکلن، یہ ہے کھانا، اس نے کھایا، ناسرا باب سے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارے. آگے ہے شیتما. شیتما جو ہے یہ ڈوول کے لیے ہے، ماضی میں سامنے کی طرف، اور یہ فعل ہے شاء. شاء پڑھ چکے ہیں، خافا کوڈ ہے، باب اس کا سامیہ ہے. شاء یشاء شاء، شائن، مشیعن اور مشیعتن. شاء کا بھی جو ہے نا بس ماضی اور مضارع استعمال ہوتا ہے قرآن میں زیادہ، یعنی کہ اس کے افعال ہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی کم کم ہی آتا ہے. اور اسی کی طرح کا یہ شیتما آ گیا اس میں سے اب آپ کے پاس، یہ شاء یعنی ماضی کی لائن میں سے آیا ہے. شاء یشاء شاء. اور باقی قالا اور کانا وہ انہوں نے لکھے ہی نہیں ہے، کیونکہ بار بار آ رہے ہیں، ہر لیسن میں آ رہے ہیں، اب آپ کو پکے پکے یاد بھی ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو لکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ہمارے الحمدللہ. تو چلیں جی، یہ ہمارا قرآن پارٹ ہوا مکمل، اور اب ہم کرتے ہیں گرامر پارٹ. بسم اللہ کرتے ہیں اپنے گرامر پارٹ میں. G5C، گرامر 5 پیج کی C، تیسرا اشارہ. اور آج ہم نے نیا فعل پڑھنا ہے رودیہ، اور اسی طرح کا پھر ناسیہ اور خاشیہ اور لکیہ. تو اس کو دیکھتے ہیں. بہت یہ اصل میں آپ کو اینڈ پہ کیوں رکھے ہوئے تھے، ایک تو یہ کہ یہ مکس نہ ہو جائیں آپ کے سارے، اور یہ ذرا کم استعمال ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ باقی یہ جو مین اور زیادہ استعمال ہونے والے تھے وہ پہلے کر لیے تھے، اور اب تک کہ آپ کی پریکٹس پکی ہو گئی ہے نا باقیوں کی، تو اب یہ آسانی سے ہو جائیں گے یاد، ورنہ سارے آپ نے کہنا تھا مکس ہو گئے. تو اب یہ دیکھیں، یہ ہماری گرامر میں جو گرینڈ ٹیبل ہے اس میں جو فرسٹ لائن ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے مین بابز ہیں وہ ہیں QC1 والے صحیح افعال یا صحت مند افعال. وہ کون سے ہیں؟ وہ مشہور 4 باب ہیں، 4 سٹائل ہیں، جن پہ ہی ہم نے سارے افعال پہ ڈالا
صحت مند کو بھی اور کمزور کو بھی، یعنی کہ اسی ٹو کے بھی سارے جو افعال ہیں وہ انہی 4 سٹائل پہ بنے تھے. کیسے؟ فاتحہ اگر زبر والا ہو، فاتحہ یفتح، نصرہ ینصر، ضربہ یضرب، سامعہ یسمع. پھر اس کے بعد جب ہم نے کمزور افعال شروع کیے تو یہ آپ کو بتایا تھا کہ ان کو کمزور کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ ان افعال کے روٹ لیٹر میں کوئی ایک لیٹر ایسا ہوتا ہے، کوئی ایک حرف ایسا ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. اور وہ یعنی کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ واؤ، یا پھر الف دکھنے میں ہو سکتا ہے، دکھنے میں، کیونکہ الف روٹ لیٹر کبھی نہیں ہوتا، وہ صرف جگہ لے سکتا ہے لیکن وہ روٹ لیٹر نہیں ہوتا. اچھا واؤ اگر شروع میں، اچھا وہ تین تین حرف والے مادے ہوتے ہیں نا، جتنے بھی افعال ہیں وہ زیادہ تر 3 حرف کے مادوں سے بنتے ہیں، یعنی 3 لیٹرز سے مل کے. تو ان میں سے اگر پہلی پوزیشن پہ ہو کمزور تو وہ ہم نے پہلی لائن میں اس کو سیٹ کر دیا، اور کہا کہ اگر وہ واہبا یہابو کی طرح ہوگا یعنی فاتحہ کی طرح تو وہ ہم نے یہاں پہ رکھ دیا. پھر ہم نے کہا اگر وہ وعدہ یعیدو یعنی دارابا کی طرح زیر آئے گی اس میں تو ہم نے اس کو دارابا پہ سیٹ کر دیا. پھر ہم نے کہا اگر کوئی اس طرح کا فعل آئے کمزور کہ جس کے بیچ میں آپ کو کمزور حرف دکھ رہا ہو، جیسے الف دکھ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب وہ کالا کی طرح ہوں گے. اگر کالا یا کولو کی طرح تو وہ نصرہ باب سے ہوں گے، اور وہ کالا کی طرح کے ہوں گے تو اس کے سب باب میں آ جائیں گے. اگر وہ زیادہ یزیدو کی طرح یعنی دارابا کو فالو کریں گے تو وہ یہاں پہ آ جائیں گے. پھر ہم نے تیسری لائن بھی دیکھی کہ اگر وہ لاسٹ حرف ہو کمزور، لاسٹ، تو وہ دعا کی طرح بھی ہو سکتا ہے ناصرہ باب سے، تو وہ یہاں پہ آ جائے گا. اب یہ جو الف دکھ تو رہا ہے لیکن اصل میں یہ واؤ سے بدلا ہوا ہے. اور اگر وہ ہدا کی طرح ہوگا، اب اس میں بھی الف کی آواز ہی آ رہی ہے پر وہ یا لکھا ہوا ہے لیکن وہ خالی ہے، اس پہ حرکت کوئی نہیں ہے. جو خالی خالی یا ہوتا ہے نا اس کو کبھی پڑھتے نہیں ہیں. اگر یا پہ حرکت ہو تو پھر پڑھی جاتی ہے، اگر یا پہ حرکت نہ ہو تو وہ نہیں پڑھا جاتا. یہ ہدا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں دال پہ ہم اس کو کھڑی زبر کی طرح ہی پڑھ رہے ہیں لیکن یہ یا کو نہیں پڑھ رہے. اچھا اس میں بھی آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے نا تو یہ لفظ کا اوریجنل جو بننا تھا ہادا یا جیسے دارابا تینوں پہ زبر ہے، تو اگر ہم اس کو زبر کھول دیں اس کی تو وہ ہادا یا، لیکن اس کو یا نہیں پڑھا جاتا نا، تو ہادا اس طرح ہی پڑھتے ہیں. یہ آپ انشاءاللہ سیکھ لیں گے آگے کیسے کیا جاتا ہے. بہرحال اگر وہ اس پیٹرن پہ ہوگا تو وہ اس والے بلاک میں آ جائے گا. پھر ہم نے ڈبل حروف بھی پڑھے، یہ تھے تو صحت مند کیونکہ ان میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں تھا، لیکن یہ ڈبلنگ والے تھے یعنی کہ 2 لیٹر سیم سیم. زنہ کی طرح ہوں گے تو نصرہ پہ باپ پہ جائیں گے، دلہ کی طرح کے ہوں گے تو دارابا باپ پہ جائیں گے. پھر ہم نے اس میں حمزہ والے بھی دیکھے تھے، اس میں شروع میں بھی حمزہ آتا ہے امارا کی طرح، بیچ میں بھی آتا ہے سعالہ کی طرح، لاسٹ پہ بھی آتا ہے قارآ کی طرح، وہ بھی، لیکن وہ سارے صحت مند تھے کیونکہ حمزہ جو ہے وہ صحت مند حرف ہے، وہ کمزور نہیں ہے. پھر ہم نے کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، 9,000 یعنی کہ قرآن پاک کی ٹوٹل لائنز تقریباً 9,000 ہے، تو ہر لائن میں ایک دفعہ صحت مند، ایک دفعہ کمزور، اور ہر پیج پہ 2 دفعہ ڈبل حروف والے آ ہی جاتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں نیچے جو آپ کو تھوڑا سا بلر نظر آ رہا ہے لیکن نیچے والی لائن کو ذرا غور سے دیکھیں. ہم نے خافہ اور شاہ بھی پڑھا، وہ چونکہ سامیہ سے تھا نا، سامیہ پہ ابھی تک کوئی نہیں پڑھا تھا، تو ہم نے کہا خافہ بھی ہو سکتا ہے جس کے بیچ میں کمزور حرف دکھ رہا ہے. اصل میں ویسے وہ شاہ کی لائن میں ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ لکھنا چاہیے تھا خافہ. میں ایک منٹ پین، یہ دیکھیں یہ جو خافہ ہے نا یہ دکھ رہا ہے آپ کو، یہ ویسے اس اصل میں اس کی اس جگہ پہ ہے نا، کیونکہ سینٹر والے کمزور حرف اس لائن میں رکھے ہوئے ہیں ہم نے سارے. تو ہیں وہ سامیہ کی طرح کے تو سامیہ کے سامنے، لیکن ہیں وہ سینٹر میں ہیں تو یہ ہے. اب اس میں یہ تھا کہ خافہ کے اندر الف ہے لیکن یہ کس سے بدلا ہوا ہے؟ یا سے بدلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ اصل میں لفظ تھا خاویفہ، تو جہاں سے بنا پھر کرتے کرتے خوف، تو نہیں سوری غلط بول گئی ہوں میں. خافہ کے اندر یہ خوف سے بنا تھا نا؟ واؤ سے، یہ واؤ خوف سے سے. بدلا، ہاں یہ واؤ سے. دیکھا وہ خوف کو یاد کیا تو فوراً یاد آ گیا. خافہ یہ اصل میں اس کا روٹ لیٹر تھے خا واؤ اور فا. خوف سے ذہن میں رکھیں اس کے مصدر سے، تو وہ واؤ سے بدلا ہوا تھا. اور یہاں جو شاہ تھا یہ یا سے بدلا ہوا تھا، ٹھیک ہے. یہ اصل میں ورڈ تھا شاجیہ، شاجیہ، جس کو انہوں نے عربوں نے مشکل لگ رہی تھی ان کو پڑھنا، انہوں نے اس کو شاہ کر دیا ڈائریکٹ ہی. لیکن یہ الف جو ہے یا سے بدلا ہوا ہے، کیوں؟ مشیتن اس کے مصدر سے آپ پہچان سکتے ہیں. تو یہ یا سے اور خافہ واؤ سے، لیکن ہیں چونکہ سینٹر میں تو یہ یہاں پہ دونوں آ سکتے ہیں. اچھا اسی لائن میں آج ہم نے جو پڑھنا ہے رودیہ، نیا فعل، وہ سامیہ باب سے ہے لیکن اس کے لاسٹ پہ کمزور حرف ہے. یہ دیکھیں یہ یا جو نظر آ رہا ہے نا، یا
रौदिया, रा द्वाद और या। तो चूंकि वो लास्ट वाला है ना, तो इसलिए इस लाइन में आ गया, इस लाइन में, क्योंकि लास्ट वाले हम हर जो कमजोर हरूफ थे वो इस लाइन में रखे हुए हैं। और बाब कौन सा, सामिया। चूंकि ये डिफरेंट था तो हमने इसको अब आखिर पे ये रौदी, इसकी जगह याद कर लें, फिर आपको सारी समझ आ जाएगी स्टोरी। रौदिया सामिया की तरह। वैसे भी इसके दुआत के नीचे देखिए जेर नजर भी आ रही है, ये जेर आपको नजर आ रही है ना दुआत के नीचे, तो इट मीन्स के इसके सेंटर वाले में जेर आ रही है, रौदिया। अभी तक हमने ऊपर जितने भी पढ़े थे वो सारे जबर वाले थे, कोई जेर वाला माजी में जेर नहीं नजर आई, वहाबा में भी नहीं, वादा में ने, काला, ज्यादा, दा, हदा, किसी में भी जेर नहीं थी। अब ये पहला आया है जिसके सेंटर में जेर आ रही है, रौदिया। लास्ट पे या है और बीच में जेर है। और इसका जो या है ना, या, इसके देखिए नीचे नुक्ते भी हैं और जबर भी लगी हुई है, ये जबर भी लगी हुई है, इसलिए इसको पढ़ा जा रहा है। ये हदा की तरह रदा नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि इसकी या के ऊपर यानी कि ये नुक्ते भी हैं और जबर भी है, ये रौदिया लफ्ज है, इसको पूरा पढ़ेंगे रौदिया। ठीक है, राजी होना, वो राजी हुआ, ये है। अच्छा, मैं आपसे कह रही थी कि जो अभी हमने आज आबा वाला फेल पढ़ा है उसका उन्होंने कोड लिखा हुआ था सा, यानी कि सीन, सीन आइन और या। अब जरा मुझे खुद बताएं इस टेबल में से कहाँ आना चाहिए, सीन आइन और या, सा। और अबा का भी यही था ना, हमजा बा और या, अबा। फातहा में अबा, कहाँ पे होना चाहिए, किस ब्लॉक में? दा के फातहा ऊपर। में। दा के ऊपर, वेरी गुड, बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए। ये असल में ये सा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी जगह थी, लेकिन चूंकि ये इस्तेमाल इतना नहीं होता तो इसमें उन्होंने नहीं पढ़ाया आपको कि चलो छोड़ दो। लेकिन वो सिर्फ एक ही ऐसा फेल आबा इस्तेमाल हुआ है जो इस पैटर्न पे आया है। आबा चूंकि देखिए फतहा से है ना, तो आपने उसको फतहा के सामने लास्ट पे उसके कमजोर हर्फ से, इसलिए आपने अबा को भी यहीं रखना है। लेकिन अबा जो है वो कोड नहीं है, कोड इसका असल में सा है, लेकिन आप रखना चाहें तो अबा को आप यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, अबा की ये जगह है। तो इस तरह करके आपको समझ आ जाएगी कि वो किस तरह पढ़ा जाएगा, अबा या, अबा या अबा और ईबा। आबा था, क्या था, अबा या अबा, ईबा, हाँ ईबा ही था। ठीक है, तो चलें, ये है हमारा इसकी जो स्टोरी है। अब आगे चलते हैं इसको। ये देखिए ये कोड है, ये आपको पता है, दो दो लफ्जों से कोड और एक एक लफ्ज से बाब शो किया जाता है, मेन बाब एक एक लेटर और दो दो लेटर से कोड। अब देखिए रदिया उन्होंने शामिल कर दिया है नीचे, सामिया के सामने, हदा के नीचे रदिया, ये रा और दुआत से आया करेगा। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। ये फेल है रौदिया, इसका मतलब होता है वो राजी हुआ। मिसाल इतनी मशहूर, रजी अल्लाह अन, रौदी अल्लाह अन्हुम, हम नहीं कहते किसी सहाबी और सहाबिया के नाम के साथ, तो ये वो रदिया है कि अल्लाह तुमसे राजी हो। ठीक है, ये वो वाला। अब ये जगह देख ले, इसकी लास्ट पे कमजोर हर्फ है और इसकी टेबल, टेबल वैसे ही बनने हैं, टेबल में कोई इशू नहीं है। वैसे ही हमने सिंपल वाला, फिर वाओ अलिफ, फिर ता तू तुम ना, वो सारा कुछ वैसे ही लगाना है, ये वाली चीजें तो कभी भी खत्म नहीं होनी। लेकिन अब इसमें सिर्फ जो चेंज आ रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है कि ये रौदिया था, दुआत के नीचे जेर थी, जब ये जमा हुआ तो अब इसमें चूंकि वाव लगानी थी, वाव अलिफ, तो आपको पता है कि वाव जो है वो जेर के साथ तो लग नहीं सकती, यानी रादियू, रादियू करके तो आवाज बहुत मुश्किल थी ना, तो उसको उन्होंने रादू, नॉर्मल हम क्या करते थे, फाला फालू, काला कालू, तो यहाँ पे या जो सामिया, सामिया पे चले गए, सामिया, सामी हूँ, उसमें भी ऐसे ही करते थे पेश ही, क्योंकि वाव के साथ आती ही पेश है नॉर्मली। तो इसको भी इसी तरह आपने करना है, इसमें जेर नहीं घुसानी, सेकंड वाले पे सिर्फ। अगू बाद में जब तीसरा आ जाएगा ना, तीसरे में दोबारा जेर आ रही है। देखिए रादिया वो राजी हुआ, रदू, रदू, दू बोलना है, दू पेश, वो सब राजी हुए, राधीता, तू राजी हुआ, अब दोबारा जेर आ गई है और फिर साथ या भी आ गई, वो जो इसकी अपनी या थी ना वो बाद में नुक्तों वाली बन गई साथ, राधीता, राधी तू, राधी तुम, राधीना, और हिया रादियत। अब इसमें सिंपल रादिया, रादियत, ऐसे करके हो जाएगा। जी सिस्टर सीमा, आप करवाएं। करवाऊंगी नहीं, एक बात वो पूछना चाहती थी, मैं थोड़ा आपकी बात को सुन नहीं सकी, और दिमाग इधर उधर उलझा हुआ है। ये जो ये वाला है ना, तो इसमें थोड़ा सा मुझे वो हो रहा है कि ये जो आपने कहा कि सेकंड नंबर वाला ना, उसमें हमें चूंकि ये जमा था ना कि वो सब राजी हुए, तो हमने इसमें जो है वो वाव अलिफ लगाया,
اور یا پھر یہ اس وجہ سے یہ زوات کے اوپر جو ہے نا وہ پیش آیا کیونکہ واو کو جو ہے وہ سما سے وہ کرتے ہیں نا، ہاں یہی بات ہے، کیونکہ باقی سب میں جو ہے وہ زوات کے نیچے زیر آ رہا ہے، ہاں یہ آ رہا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ جیسے زبر بھی آئے گا نا، ابھی وہ آگے جیسے ہدا ہدو. زبر بھی آئے گا، لیکن یہاں پہ یہ بات صحیح ہے کہ یہ واو الف کی وجہ سے نا زاد کے اوپر پیش آیا ہے، اصل میں زیر آ نہیں سکتی نا، ردی ردیو آ ردی. نہیں سکتی نا، ہاں مطلب بولنے میں بھی مشکل ہوگی اس وجہ سے. ہاں تو بس اس کا پیش مطلب یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ فرض کریں آپ لکھنے لگیں اور آپ ہاں سوچیں کہ اوپر بھی زیر ہے نیچے بھی زیر ہے تو ہاں یہاں پہ بھی زیر ہی ہاں شاید ہوگی، تو آپ اس ہاں کو کہیں غلط کلک نہ کر دیں، تو اس لیے میں نے اسپیشل بتایا کہ اس پہ پیش ہے. ہاں ٹھیک ہے، ردو اس لکھیں میں گے. زیر نہیں ہے، بس یہ یاد رکھیں اس لفظ میں زیر نہیں ہے، اس والے میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ نے مجھ سے کروانے ہیں؟ کر لوں؟ کروائیں کروائیں. اچھا صحیح. ہاں رادی ردیا، ردو، ردیتا، نہیں نہیں، ردیتو، رادئی نہیں ہے، ردیتا رادئی نہیں ہے. ردیتا ردیتا، ہاں ردیتا. ردیتا، ردیتو، ردیتم، ردینا، ٹھیک ہے. رادیت. ہیا، ردیت. رادیت وہ چلے آگے آ جائے گا. چلے اس سے زمر بات کرائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یرزا، یرزونا، ترزا، نہیں 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 ارزا. نہیں 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 نہیں، ماضی ماضی کرائیں، ماضی. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ سوری، ٹھیک ہے جی. رضیہ، رضو، رضیتا، رضیتو، رضیتم، رضینا، رضیت. اچھا یہ وہ اصل میں پاکستان میں زواد کو زواد پڑھتے ہیں نا، تو وہ زواد سے پڑھ رہی ہیں. ویسے عربی جو ہے نا آپ دعاد ہی پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے ویسے. صدف جی، صدف اچھا کروائیں. ٹھیک ہے. ردیہ، ردیہ ایسے ہاں پڑھوں جی مطلب؟ جی جی. رادیہ. ردیہ، ردو، ردیت. رادیہ نہیں بولنا، اگر رادیہ بولیں گے تو سمجھے یہاں پہ شد ہے. آپ نے رادیہ، 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 ٹھیک. رادیہ، رادو، رادیہ، ردیتا، ردیہ، ردیتو، ردیتم، ردو، ردینا. ردیتا، ردیتو، ردیتم، ردی. ردینا، ردیت. رادیت. رادیت. ردیت، ہم، ردیت. جی. اچھا اب یہ وہ شکل آ جائے گی نا اس کے سامنے. اب اس کی ذرا صدف آپ مجھے بتائیں، یہ بہت آسان ہے. حل رادیہ سائڈ پہ، حل رادیہ کیا وہ راضی ہوا؟ صدف. نعم میں بتاؤں؟ ردیہ. نعم ردیہ. نام رادیہ ٹھیک ہے، آپ اشارہ چینج نہیں کرنا. حل رادو. نعم ردو. ٹھیک ہے. حل ردیتا، اب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا تم راضی ہو؟ نعم نعم ادیتو. جی ردیتو. ٹھیک ہے. حل ردیتم. نعم ردینا. ردینا گڈ. چلیں صحیح ہے. اب دیکھیں مضارع. اب اپنے ابھی کہا کہ رادیہ کی دعات کے نیچے زیر ہے تو یہ سامیہ باب سے ہے، لہٰذا اس میں اوپر والی تین پاسبلٹیز تو بالکل کراس ہو گئی نا، وہ تو آ ہی نہیں سکتی کسی صورت بھی. مضارع ان تینوں سے تو میچ ہو ہی نہیں سکتا. اب اس کا مضارع جو ہوگا وہ سامیہ کی یسماؤں کی طرح ہوگا. تو رادیہ یردا، اصل میں یہ تھا یسماؤ ہے نا، تو یہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ یرداؤ. لیکن اس کو انہوں نے عربوں نے یردا، اس کو انہوں نے کہا یہ یردا صحیح ہے، ان کو یہ زیادہ آسان لگتا ہے. یردا. ظاہر زبان تو جیسے بنی ہے ہمیں تو اس کو فالو کرنا ہے، جو انہوں نے بولا ہمیں وہی بولنا ہے، ہم اپنی مرضی سے اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو یہ لفظ ان کا مضارع ہمیشہ سے ایسے ہی ہے، رادیہ یردا، رادیہ یردا. اب یہ دیکھیں یردا کی آواز اینڈ پہ الف کی ساؤنڈ آ رہی ہے، جو میں نے آپ کو پہلے والے ٹیبلز میں جیسے جب ہم نے دعا پڑھا تھا، دعا، دعا کا جمع کیا بنایا تھا؟ دعا کا داؤ، داؤ، دعو، حمزہ عین پہ داؤ. زبر تھی. اسی طرح ہدا کا ہدا کے جمع کیا بنائی تھی؟ ہدو. 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 دعات پہ مطلب دال پہ زبر تھی، ہدو. تو جس میں نے کہا تھا جس بھی کے اینڈ پہ الف کی ساؤنڈ یا الف آ رہا ہو یا الف کی ساؤنڈ آ رہی ہو تو آپ نے اس کا جو جمع بنانا ہے وہ او کر کے بنانا ہے، او. اب یہاں پہ وہاں پہ یہ تھا کہ وہ ماضی کے اندر آوازیں آ رہی تھیں. دعا بھی ماضی کا تھا تو دعو ہو گیا، ہدا بھی ماضی کا تھا ہدو، خلا خلو، مشا مشو، جرا جرو، جزا جزو، وہ سارے ماضی کی لائن میں تھے. اب یہاں پہ پہلا یہ فعل ہے جو مضارع میں الف کی ساؤنڈ دے رہا ہے، ان کا مضارع ڈفرنٹ تھا. ہدا یہدی، یہدی یہدو سمپل، یہدونا وہ پیش والا تھا. دعا یدعو یدعونا سمپل. اچھا مشا مشو، مشا یمشی یمشونا سمپل. یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ اس کا مضارع الف والا آ گیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کا آپ کا کوئز میں سوال غلط بھی ہو سکتا ہے، میرا بھی ہوا تھا، میں اس لیے بار بار بتا رہی ہوں. اس پہ آپ نے یاد سے رکھنا ہے یردا. ٹھیک ہے. یردا. تو جب اس کی جمع بنانی ہے تو یردو، دو.
پیش نہیں لگانی، زبر لگانی ہے. یردونا وہ سب راضی ہوتے ہیں. یردا وہ راضی ہوتا ہے، یردونا دونا وہ سب راضی ہوتے ہیں. پھر آگے تردا، آگے الف کی ساؤنڈنگ مسلسل چلے گی. تو راضی ہوا، اردا میں راضی ہوا، تردونا تم سب راضی ہوئے، نردا ہم سب راضی ہوئے یا ہوتے ہیں یا ہوں گے. ٹھیک ہے، ہوئے نہیں، سوری، ہوں گے یا ہوں گے یا ہوتے ہیں، ہوئے نہیں. ٹھیک ہے، یردا وہ راضی ہوتا ہے، یردونا وہ سب راضی ہوتے ہیں، تردا تم راضی ہوتے ہو، اردا میں راضی ہوتا ہوں، تردونا دونا تم سب راضی ہوتے ہو، نردا ہم راضی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آگئی بات؟ حالانکہ انہوں نے جی سائڈ پہ دیکھے لکھا ہوا ہے یسماؤ اور یسماؤنا. نارملی ہم کیا بناتے ہیں مضارع، یسماؤ یسماؤنا آئین پہ پیش آتی ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ بنے گا اس کی الف کی ساؤنڈ کی وجہ سے. یردا کی وجہ سے یردو ہو جائے گا، دو. اس کو آپ نے پیش نہیں کرنا، زبر کے ساتھ رکھنا ہے. یہ بس امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو نوٹ کر لیں، باقی سارے وہی ہے. اچھا سسٹر صدف بنت اسلام آپ کرائیں. جی میم. یردا وہ راضی ہوتا ہے یا ہوگا، یردونا وہ سب راضی ہوتے ہیں، تردا آپ راضی ہوتے ہیں، اردا میں راضی ہوتا ہوں، تردونا وہ آپ سب راضی ہوتے ہیں، نردا ہم سب راضی ہوتے ہیں، یا تردا وہ عورت راضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں اب آپ مطلب نہیں پڑھیں، اب آپ صرف ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیں. صدف آپ کریں ذرا اس کو بغیر مطلب کے. ردیا جی وہ راضی ہوا، ردو وہ سب نہیں راضی ہوئے. مضارع مضارع. اچھا، یردا یردونا، تردا اردا تردونا، نردا ہی تردا. یا تردا، گڈ. ٹھیک ہے، چلیں صحیح. اب اس کی بول چال بھی بے شک جس کو آتا ہے بولتا جائے سارے. حل یردا کیا ہوگا آنسر؟ نعم نام یردا. یرزا، یردا. ٹھیک ہے. حل یردونا، نام نعم یرزا، یردا. یردونا، حل تردا. نعم نعم اردا. اردا نہیں نام اردا. نعم اردا اردا، اردا، اردا. حل تردونا، نعم نام تردا. یرزا، نام نردا، نام. نردا. ٹھیک ہے، چلیں صحیح الحمدللہ. اب نردا. امر دیکھیں. امر کس طرح بناتے ہوتے تھے ہم؟ امر سامنے والا یردا تردا بلکہ لیتے تھے، یہاں سے سامنے والا تردا اس کا تا کاٹا، یعنی کہ اس کا مضارع والا نشان کاٹا اور لاسٹ والے کو جزم کیا. اب مسئلہ یہ کہ تردعا میں پہلے ہی لاسٹ والا خالی بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تو فوراً کمزور ہے، تو وہ تو ویسے ڈر کے بھاگ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں کیا بچا؟ یہ شروع سے را بچ گیا، را جزم والا اور دعا زبر والا بچ گیا. ٹھیک ہے، اس کو اس میں کھولا ہے نا، دعا کھول دیا. اچھا اب کیا آپ کو پتا ہے کہ کبھی بھی عربی میں جزم والا لفظ پڑھا نہیں جا سکتا، اس سے پہلے پھر ہمیں ایک حمزۃ الوصل لگانا پڑتا ہے ساتھ، یعنی خود سے حمزہ لگانا پڑتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں الف کے اوپر حرکت ہوتی ہے نا، اسے حمزہ بولتے ہیں. اچھا وہ جب ہم حمزۃ الوصل لگائیں گے تو وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا صرف ناصرہ باب میں پیش والا لگتا ہے، باقی سارے بابوں میں زیر والا لگتا ہے. تو ہم نے اس میں اردا، ٹھیک ہے، جب حمزہ لگایا تو اردا یہ لفظ ہو گیا اردا. صحیح ہے، اس کو آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے. ویسے بھی آپ نے ہدا یہدی اہدی، وہاں بھی وہ زیر تھا تو اہدی تھا. دعا یدعو ادعو، اسی طرح رادیا یردا اردا. وہ لاسٹ والے ویسے، چونکہ لاسٹ والے حرف جب ہوتے ہیں نا کمزور حرف لاسٹ لائن میں، تو وہ ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں، لاسٹ والے تو آتی نہیں نا، تو دوڑ جاتے ہیں. تو یہ بن گیا اردا. ٹھیک ہے، اردا یاد کر لیں. اب اس کا آپ کو پتا ہے اردا. اب چونکہ اردا میں بھی جو آواز ہے زبر ہی آ رہی ہے، تو اردا اردو اس کا بھی زبر ہی آ رہا ہے. اردا اردو، لا تردا لا تردو. ٹھیک ہے، اس طرح کرنا ہے، دو نہیں کرنا، پیش نہیں لگانا. اردا اردو، لا تردا لا تردو. تو راضی ہو تم سب راضی ہو جاؤ، تو مت راضی ہو تم سب مت راضی ہو. اس طرح کریں. جو اس کو کروائیں سسٹر کون کرائے؟ وہی ہاتھ ہیں دو تین. باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا جلدی سے آئے نا، ایک دو اوپر کروائیں. جس نہیں وہی والے لوگ ہیں. جس رفت کروائیں. ارزا تو راضی ہو، ارزو تم سب راضی ہو، لا ترزا مت راضی ہو، لا ترزو مت راضی ہوں. فائزہ خان آپ کروائیں گی؟ اردا راضی ہو، اردو راضی ہو جاؤ، لا تردا مت راضی ہو، لا تردو مت راضی ہو جاؤ. جی الحمدللہ. اب اس کی دیکھیں آگے فعل فاعل مفعول. سسٹر فائزہ تزین آپ ریڈی رہیں. را دن. اب اس کی دیکھیں جیسے ہم کہتے تھے نا لاسٹ والا کمزور حرف ہے، تو اس کی جو
اسم فاعل ہوتا ہے وہ دو زیر کے ساتھ آتا ہے، جیسے ہادن، داعن اور خالن اور تالن، سارے ایسے تھے نا. تو یہ بھی چونکہ لاسٹ یا ہے تو یا اڑ گئی جیسے بھی، تو اس کا رادن، اس کا بھی اسم فاعل ہے، اس سے دو زیر والا ہی ہوگا. رادن راضی ہونے والا، مردیون جس سے راضی ہوا جائے، اور رداؤن راضی ہونا، رضا کہتے ہیں نا، میری رضا، رضا میری رضا، رضا رداؤن، اردو میں ہم رضا بولتے ہیں، عربی میں رضا بولتے ہیں، رداؤن. تو یہ ہے. اچھا اس کی ایک اور بھی مصدر ہے رضوان، رضوان، اللہ کی رضا، رضوان، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا اس کو کروائیں سسٹر فائزہ تزین، آپ کروائیں ذرا، مائک انمیوٹ کریں. اب آپ لوگ ہینڈ ریز نہیں کریں گے تو پھر مجھے ایسے ہی نام کال آؤٹ کرنا پڑے گا. مائک انمیوٹ کریں اگر آپ کرا سکتے تو. فریہ آپ کرائیں، فریہ ریاض. سارے خاموش. فرخندہ عمران. ارم، ارم، اتنے لوگوں میں کوئی بھی مائک انمیوٹ نہیں کر رہا. جی ارم، آپ کی آواز نہیں آتی. سسٹر طلعت آپ کرائیں. رادن جی مردیون رداؤن. رداؤن، ٹھیک ہے. اچھا جی الحمدللہ. اب یہ دیکھیں پورا ٹیبل آ گیا. یہ دیکھیں، ردیہ، ردو، ردیتا، ردیتم، ردینا، ردیتم، ردینا، اور ہیا رادیت، رادیت یعنی سمپل آپ نے یا کے ساتھ تے جوڑی ہے، ٹھیک ہے. رادیت. یردا، یردونا، تردا، اردا، تردونا، نردا، ہیا تردا. اردا، اردو، لا تردا، لا تردو، رادن، مردیون، رداؤن. ٹھیک ہے، اس طرح آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. کوئی تیز تیز کرانا چاہتا ہے؟ سسٹر زمر آپ کرائیں ذرا ایک دفعہ. جی سسٹر زمر جی پورا ٹیبل کرواؤں جی پورا شروع کرائیں سے؟ بغیر ترجمے کے، اور جلدی جلدی. اچھا جی ٹھیک ہے. ردیہ، ردو، ردیتا، ردیتو، ردیتم، ردینا، ردیت. یردا، یردونا، تردا، اردا، تردونا، نردا، ہی تردا. یہ درجہ. اردا، اردو، لا تردا، لا تردو، رادن، مرزیون، مردیون، رداؤن، رضا، ٹھیک ہے. اور رضوان. اب یہ انہوں نے ایرو اس اس کو لیے ہم لگائے ہوئے ہیں کہ رضوان بھی پڑھ سکتے ہیں ہاں عربی میں. رضوان، رضوان بھی کر سکتے ہیں. اچھا یہ ایرو یہ انہوں ہے نے تو اس لیے، رضوان لیکن اس کو ردوان کہیں. رضوان کہنا چاہیے. دعا اگر عربی میں کہیں گے تو رضوان، رضوان ہاں اردو جی میں ہم عربی کہہ میں کہیں دیتے تو ہیں. رضوان، ویسے رضوان. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں ایرو انہوں نے اس لیے لگائے ہیں کہ جہاں جہاں پہ تھوڑا سا چینج آ رہا ہے اور جو آپ کو زیادہ نوٹ کرنے والی باتیں ہیں. پہلے آپ نے کیا کیا کہ رادیہ سے رادو آئے گا، رادو، ٹھیک ہے، رادو. اس کے بعد ردو. اس کی مونس رادیت، رادیت یا کے ساتھ تے ملائی ہے. اور ایک چیز اور یہاں پہ یردا، یردونا، یردا، یردونا یہ امپورٹنٹ تھا. اور اردا، اردو، ان دونوں پہ زبر آ رہی ہے. پیچھے جو تھا اس میں یہ تھا کہ رادن، یعنی یہاں پہ رادن بھی تھا اور آگے میں ان دونوں پہ زبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں. آواز میری کیوں نہیں آ رہی سب کو کہ نہیں آ رہی؟ صدف کہہ رہی نہیں آ رہی. جی آ جی رہی آ ہے، رہی ہے. آ ٹھیک رہی ہے، ہے. آپ آ رہی اپنا مائک چیک آ رہی ہے کریں، بس. اسپیکر چیک کریں. اچھا چلیں الحمدللہ. یہ دیکھیں ہمارا ہو گیا ٹیبل. اب اس کو ہم ذرا 6 چابیاں، منیبا آپ کرائیں ذرا 6 چابیاں. ردیہ، یردا، اردا، رادن، مردیون، رداؤن، ردوان. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب یہ دیکھو جو جہاں جہاں پہ تھوڑا فرق ہے وہ انہوں نے نیچے دوبارہ لکھ دی ہیں کہ رادیہ سے رادو بنانا ہے، مونس رادیت ہے، پھر یردا سے یردونا ہوگی، اردا کی جمع اردو ہوگی، اور رادن یہ جو اسم فاعل ہے چونکہ وہ ہے تو دو زیر کے ساتھ. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچیں کہ دو زیر کے ساتھ ہے تو ہمیشہ یا نون والی جمع لگانی ہے کیونکہ یہ اسم ہے نا، تو آپ نے اس کے ساتھ واو نون والی جمع بھی لگانی ہے. یہ اس کی اصل میں شکل ہی ایسی ہے رادن. تو آپ نے اس کی جو جمع بنانی ہے رادونا، رادونا بن سکتی ہے، رادونا. ٹھیک ہے، اس کو سمپل یا نون نہیں بلکہ واو نون والی بھی ہو سکتی ہے، رادونا. یہ والا وہی جو شروع میں آپ کی ورڈ بک میں ایک سوال نہیں آیا تھا، متقن، یہ وہی والا مسئلہ ہے. متقن کی جمع متقون بھی ہو سکتا ہے، متقین بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وہ والا مسئلہ ہے. رادن کی جمع رادون بھی ہو سکتا ہے، رادن. آپ نے ایک اور بھی پڑھا تھا محتدن، محتدون، محتدین، حالانکہ لفظ تھا محتدن دو زیر کے ساتھ. تو یہ تو اس کی ویسی شکل ایسی ہے اس لیے. اچھا چلیں یہ الحمدللہ یہ ہمارا فیل تو ہو گیا. اب چونکہ ہم نے ابھی تک سارے لیسنز میں ریویژن کی تھی سارے ٹیبلز کی اور ان سے ملتے جلتے لفظوں کی،
تو آج ہم رادیہ ٹیبل جو کہ آج پڑھا ہے تو اس سے جو ملتے جلتے افعال استعمال ہوتے ہیں یا ہوں گے زیادہ وہ بھی انہوں نے آج ہی آپ کو پڑھا دیے ہیں. یہ تو آپ کر چکے آج رادیہ یردا اردا روادن مردیون اور رداؤن. اب اس سے ملتا جلتا جو زیادہ استعمال ہوتا ہے ناسیہ وہ بھول گیا. ناسیہ نسیان انسان بھی اسی سے نکلا ہے. ناسیہ وہ بھول گیا. ناسیہ وہ بھول گیا. ینسا وہ بھول جاتا ہے یا جائے گا. انسا بھول جا تو بھول. ناسن بھولنے والا. منسیون جس کو بھلایا گیا. نسیان بھلانا. نسیان بھلانا. ٹھیک ہے آگے دیکھیں خشیہ یہ بھی بہت قرآن میں استعمال ہوتا ہے. وہ ڈرا. خشیہ کہتے ہیں خشیت خشیت یہ وہ ہے. خاشیہ وہ ڈرا. یہ سارے راضیہ پیٹرن پہ ہیں جن کے سینٹر میں زیر آ رہی ہے جن کے ماضی میں ہی زیر آ رہی ہے. باقی کسی کے ماضی میں زیر نہیں آ رہی تھی. اس کے ماضی کے سینٹر میں سامیہ کی وجہ سے زیر آ رہی ہے اور لاسٹ پہ کمزور حرف ہے یا. تو خاشیہ یخشا اکشا ٹو ڈر. اکشا خاشن ڈرنے والا. مخشیون جس سے ڈرا گیا. خشیتن ڈرنا. ٹھیک ہے یہ وہ والا. اب اس کا دیکھیں اگر میں آپ سے کہتی ہوں خاشیہ کی جمع بنائیں تو آپ نے سمپل خشو کر دینا. جیسے رادیہ رادو تھا. خاشیہ خشو. ناسیہ ناسو ایسے. اور اگر ہم اس کے مضارع کی جمع کہتے ہیں ینسا ینسونا سو زبر. یکشا یکشونا زبر. یردا یردونا ایسے. اور اگر امر کی جمع تو جیسے اردا کی اردو تھا. انسا انسو. اکشا اکشو ایسے. ٹھیک ہے یہ چیزیں. اور رادن کی رادونا بھی ہو سکتی تھی. ناسن کی ناسونا. خاشن خاشونا ایسے. تو یہ چیز. اچھا ایک اور فعل ہے لاکیہ. لاکیہ آپ نے وہاں پڑھا تھا جو ہمارے 2D چیپٹر تھا نا. وَإِذَا لَقُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ کہ جب وہ اپنے شیاطین سے ملتے ہیں. ہاں جب وہ اکیلے میں ملتے ہیں شیاطین سے تو وہاں لقو آیا تھا. یہ یہیں سے بنا ہے لاکیہ یعنی کہ وہ ملا. اور اس کی جمع لاکو یہ وہ والا استعمال ہوا تھا آیت میں. لاکو لاکیہ لاکو. لاکیتا لاکیتو لاکیتم لاکینا. اور اس کی مضارع یلکا. لاکیہ یلکا. یلکا وہ ملتا ہے. الکا مل. لاکن ملکیون لکاؤن. ٹھیک ہے یہ اس طرح. ابھی آپ ذرا جتنی پریکٹس کریں گے تو پھر ہی آپ کو آئیں گے. ٹائم بھی ہمارا سے میں کافی ہو گیا ہے تو اب آپ لوگ اس کی پریکٹس خود ہی کریں گے یا پھر کل کی جو ریویژن کلاس ہوگی نا اس میں آپ ان گرامرس کو دہرا لیجیے گا. ہم اس کو کلوز کر لیتے ہیں جلدی جلدی ادروائز پہ بہت لمبی ہو جاتی ہے ریکارڈنگ. اچھا یہ دیکھ لیں یہ رادیہ کی طرح کے آج ہم نے 3 اور پڑھ لیے. ناسیہ خاشیہ لاکیہ. اس کو آپ ریوائز کریں گے گھر میں پڑھیں گے بار بار تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. یہ بھی آپ کو ٹرائی کریں نہیں تو کل پھر آپ کلاس میں اس کو کر لیجیے گا. بہت آسان ہے ہو جائیں گے. اور پورا ٹیبل جو لکھنے کو بولا ہے وہ بولا ہے خاشیہ کا. یہ آپ کر لیجیے گا اور چیک کرا لیجیے گا اپنے اسسٹنٹ ٹیچرز کو. تو ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.